बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ़तवा और करंट इश्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली उमैस और आप देख रहे हैं पैगाम टेलीविज़न। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, बखैरोफियत होंगे और अपनी ज़िंदगी को नहायत ही अच्छे तरीके से गुजारते होंगे। हस्बे मामूल पीर और जुमेरात को आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं आपके शरई मसाइल का हल लेकर। आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं। आपने करना क्या है, सिंपली आपने ये करना है कि पैगाम टेलीविज़न की जानिब से दिए गए UAN नंबर पर डायल करना है और लाइव आपने मुफ्तियान से बात करनी है। आप नंबर नोट फरमा लीजिए 0421170000 यानी 0421170000। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। पैगाम TV आपने लाइव सर्च करना है और लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखने हैं मुफ्तियान इकराम से, उनके जवाबात भी आपको लाइव मुहैया किए जाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं, लेकिन हम वो सवालात आपके इस प्रोग्राम में ऐड नहीं कर सकेंगे, बल्कि अपकमिंग प्रोग्राम में मुफ्तियान इकराम से डिस्कस कर सकेंगे, या फिर आपको वहाँ पर ही अगर आप चाहेंगे तो मुफ्तियान इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर देंगे जवाब। नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुफ्तियान कराम का पैनल मौजूद होता है, ना सिर्फ मुफ्तियान बल्कि मुल्क के नामवर मुफ्तियान का पैनल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद होता है। पहली शख्सियत फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मेंबर पैगाम फतवा कौंसिल हैं। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब को खुशामदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब कैसी तबीयत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जी। और इनके साथ मौजूद हैं जी फ़ज़ीलतुल शेख मुफ्ती मोहम्मद नुमान फ़ारूकी साहब, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर हैं पैगाम फतवा कौंसिल के। मुफ्ती साहब वेरी वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख कैसे मजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे दोनों मुफ्तियान को। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, मुफ्ती साहब हमारी जो पहली आज हेडलाइन है लुबे लुआब कुछ यूँ है कि कराची के अंदर गुज़िश्ता दिनों को वाक़या पेश आता है जिसमें दो मोटरसाइकिल सवार, एक शख्स घर से निकलता है, उसको रोकते हैं। अब वो करता क्या है जी, उसको रोका, उन्होंने मज़ाहमत की शहरी ने, वहाँ पर गोली चलाई, वो कत्ल हो गया। शहरी सुबह निकला काम पे जाने के लिए। अब जो डाकू था, एक जो डाकू है, दो में से अवाम के हाथों चढ़ गया। अवाम ने पकड़ लिया, पहले उसको काफ़ी तशद्दुद किया, उसके बाद उन्होंने उसको पोल के साथ बांध कर उसको जला दिया। अब वो भी मर गया। दो यहाँ पर लोग जो है ना हादसे में जाँ बाक हुए हैं। अब इस सिलसिले में जो आपसे रहनुमाई दरकार है, उसके बाद अब बहुत सी क़यास आ रही हैं, उसके ऊपर बहुत सी बातें की जा रही हैं, मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू जो पेश किए जा रहे हैं। अब इसमें हमें ये बताइएगा कि क्या हम एज सच इस तरह के मामलात के अंदर हमें कानून को अपने हाथ में लेने की शरीयत इजाज़त देती है या नहीं, या फिर गवर्नमेंट को करना चाहिए? गवर्नमेंट देखे क्या मामला है, इसके बारे में शरीयत हमारी रहनुमाई करती है, बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी हवाले से पूछा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, मन क़ुतिल दून मालिही फ़हुव शहीद। जो शख़्स अपने माल की दिफा में क़त्ल हो जाए वो शहीद है। एक शख़्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं अपने माल या अपनी इज़्ज़त और जान के दिफा में लगा हूँ और उस बंदे को मैं कत्ल कर दूँ जो डाकू है और मुझसे माल छीनना चाहता है या मुझे कत्ल करना चाहता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ फिन्नार, वो आग में होगा, वो जहन्नम में होगा। अच्छा। और अगर मैं कत्ल हो जाऊँ तो फिर क्या होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप शहीद हैं और शहीद का जो मकाम है वो बहुत बुलंद है। इस हदीस मुबारक से ये बात साबित होती है कि जब कोई डाकू है या कोई राहदन है वो हमला करता है और हमला के वक्त एक शख़्स अपना दिफा करता है, दिफा में ये कत्ल हो जाए, ये शहीद है। और अगर ये दिफा में उस कातिल, उस डाकू को कत्ल कर दे, हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो है ना एक तरह से गाजी है और उस बंदे के लिए जो मकतूल है डाकू होने की हैसियत में और डाके की हालत में कत्ल हो गया है, वो है आग में। अच्छा, ठीक। ये तो जब ये दिफा का अमल जारी हो, इस दौरान एक शख्स उसको कत्ल कर दे तो इसको कत्ल करना बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल जायज़ है और लाजिम है। और ये जो आवाम को, लोगों को इस तरह की ना
جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طریقے کے ساتھ پھر ڈاکوؤں کی حوصلہ شکنی ہوگی اور وہ سمجھیں گے کہ یار یہ لوگ دفاع کرتے ہیں اور دفاع کرنا بھی جانتے ہیں اور اس سلسلے میں قتل ہونے تک کے لیے تیار ہیں۔ وہ پھر ایسے نہیں کرتے کہ گلیوں میں جا کے پسٹل رکھ دیا کسی کے سر پر اور نکالو۔ تو یہ تو ایک ہو گیا کہ جب یہ عمل جاری ہوتا ہے اس وقت یہ اس کو ختم کر دے یا کوئی اور اس ڈاکو کو ختم کر دے، زبردست عمل ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، اور حکومت کو ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے، اور یہ بالکل جائز ہے۔ جان سے مار دینا؟ جان سے مار دینا بالکل، جب وہ دفاع کا عمل جاری ہے نا۔ اچھا، جب وہ بھی گولی چلا رہا ہے آپ کے اوپر؟ وہ بھی گولی چلا رہا ہے اور مار رہا ہے اور مال چھین رہا ہے، اس کا کوئی بس نہیں ہے، دوسرے مسلمان آ گئے ہیں اور اس کو یعنی مارنے لگے ہیں، تو بڑا اچھا کرتے ہیں اس ڈاکو کو۔ یہ ہے ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ عملیہ ختم ہو چکا ہے، وہ ایک کس کو لگنا تھا وہ لگ چکا ہے، ہاں لگ چکا ہے، اب یہ ڈاکو بھاگ رہا ہے، اب اس صورت میں لوگوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ ہاں بالکل، یہاں پر یہی ہوگا۔ ہاں جی، اب لوگوں نے پکڑ لیا ہے تو اب لوگوں کا حق یہ نہیں ہے کہ اس بندے کو قتل کر دیں یا اپنے طور پر سزا دے۔ حکومت موجود ہے اور جو ہے نا باقاعدہ ایک نظام موجود ہے، اس کے حوالے کر دے۔ اگر وہ ان کے ساتھ کسی طریقے سے کوئی وہ یعنی کہ عدالت نہیں کرتے، انصاف نہیں کرتے اور اس کو سزا نہیں دیتے، وہ ان کا مسئلہ ہے، اللہ ان سے پوچھے گا۔ ٹھیک ہے۔ جو عوام ہے، لوگ ہیں، ان سے ایسے نہیں پوچھا جائے گا، نہ اللہ پوچھے گا، ان کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے۔ بالکل صحیح، اوکے۔ یہ جو صورتحال ہے نا کراچی کے حوالے سے، اس میں نا ایک تو یہ ہو گیا کہ لوگوں نے بعد میں اس کو قتل بھی کر دیا، اور قتل کا جو طریقہ ہے وہ بھی نہایت شنیع طریقہ، تشدد کے بعد پھر جلا ڈالنا، آگ لگا دینا اس کو، تو یہ جو ہے یہ تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، کسی بھی صورت میں جائز نہیں، یہاں تک کہ ایک ڈاکو ہے اور وہ آتا ہے اور ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اس جو مال والا ہے، یہ جو مومن بندہ ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو آگ لگا دے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ لا يعذب بالنار الا رب النار، آگ کی سزا آگ کا رب ہی دیتا ہے، اور بس، یعنی یہ آگ کی سزا جو دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، یہ اللہ دے گا، کوئی اور شخص جو ہے نا یہ اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایسا کیا کہ بعض لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہ کہنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، اور وہ کہتے ہیں یہی معبود ہے۔ اچھا، علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بہت سمجھایا کہ اللہ کے بندو، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں انسان ہوں، میرا باپ معلوم ہے، میری ماں معلوم ہے، میں انسان ہوں، میں کیسے رب ہو سکتا ہوں، الہ ہو سکتا ہوں؟ لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ ٹھیک ہے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو آگ میں ڈالا اور قتل کر دیا۔ اچھا، جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس بات کا علم ہوا، انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ہوتا تو میں علی رضی اللہ عنہ کو بتا دیتا کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آگ کا عذاب ہے، آگ کی سزا ہے، یہ رب النار ہی دے سکتا ہے، اور بس۔ ٹھیک ہے، جی، تو یہ نہیں تھا صحیح جو انہوں نے کیا ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ بیان کر دیا ہم نے۔ جی سر، تھینک یو سو مچ مفتی صاحب، مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ یہ دن بدن بڑھ رہا ہے اور ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں دونوں سائڈ سے غلطی ہے، ہم کسی ایک کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہے، دونوں طرف سے معاملات دیکھنے چاہیے، آپ فرمائیے گا۔ اصل میں یہاں پہ شعور دینے کی بہت ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم فرمایا ہے، صحیح مسلم کی روایت جو شیخ صاحب نے بیان فرمائی ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو یہ جرت اور بہادری کا نا گر سکھا رہے تھے کہ آپ نے دیکھیے، مال کے لیے انسان اپنے آپ کو کھپاتا ہے نا، تو وہی مال کوئی چھیننے آ جائے تو اس کا پھر یہی ہوگا نا کہ وہ اس مال کے لیے تو زندگی کھپائی، اب وہی مال کوئی چھیننے آ جائے۔ خصوصاً یہ لوگوں کی نظریں ہوتی ہیں جب کوئی شادی پہ کوئی سعودیہ سے یا باہر کے ملک سے واپس آیا ہے تو یہ دیکھتے ہیں، اسی طرح بینک سے کوئی اپنا سرمایہ نکال کے لے جا رہا ہے تو اس پہ نظر ہوتی ہے، حتیٰ کہ اتنی رپورٹ رکھتے ہیں کہ ان کو
یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ رقم کتنی نکلوائی ہے اور کیا ہے، یعنی اس قسم کے بھی ڈاکو موجود ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس وجہ سے ہمیں کلی اجتماعی طور پہ یہ شعور ہونا چاہیے اپنی جان کے تحفظ کے ساتھ۔ دیکھیے اس حوالے سے کام نا بڑی جیسے کہتے ہیں نا گریجولی شروع کرنا چاہیے، جی، یعنی ٹریننگ ہو، شہری دفاع کے تحت ٹریننگ دی جائے کہ آپ پہ کوئی حملہ آور ہو، جہاں پہ زیادہ یہ کام ہوتا ہے ہاں جی، ان لوگوں کو یہ شعور ہونا چاہیے کوئی حملہ آور ہو تو کرنا کیا ہے۔ ہم بعض اوقات غلطی میں اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات تھوڑی سی کوئی حرکت سے نا اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن وہ ڈاکو جو ہے نا وہ بھی اس وقت بڑے گھبرائے ہوتے ہیں۔ اگر کچھ ایسا ہو جائے، یعنی شعور بیدار کیا جائے ملکی سطح پہ، میں کہتا ہوں اویئرنیس ہو، اور ممبر و محراب سے ہو، چینل سے ہو، نصاب میں یہ شامل کیا جائے تاکہ ان سے چھٹکارا ایسے پائے۔ اگر ایک دو کو ہم کہیں گے نا کہ وہ ایسا کریں تو اس طرح پھر عین ممکن ہے جانے اور ڈاکو جو ہیں اور زیادہ جری ہو جائیں، اور وہ پھر اور زیادہ نقصان پہنچائیں اور ایسے جان جائے۔ ہمارے ہاں مشہور بھی یہ ہے نا کہ کہتے ہیں جی اس نے اچھا کیا، اس نے اپنا دے دیا ایسے ہی ڈاکوؤں کے سامنے کیوں، یہ بڑا ایک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ہماری سوچ جو ہے نا اس حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو ہمیں اجتماعی طور پہ یہ شعور دینا چاہیے تاکہ لوگ بھی اپنا دفاع کریں اور طریقے سے کریں تاکہ اپنا نقصان بھی نہ ہو اور ڈاکو کو بھی اور لازمی، کیونکہ یہ شعوری طور پہ اس کو بڑھائیں گے نا۔ بالکل، اگر ان کے پاس کوئی گن ہے، لوڈیڈ ہے، آپ کے پاس اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میرے خیال میں شیخ اس کے بارے میں رہنمائی دونوں مفتیان سے چاہوں گا۔ ایک شخص ہمیں گن دکھا رہا ہے تو اس صورت میں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے یا تو میں اسے پکڑا دوں جو ہے میرے پاس جو مانگ رہا ہے وہ بھی جس وہ شدت میں ہے، یا پھر میں اگر اس کے ساتھ ہاتھا پائی کرتا ہوں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا، تو اس صورت میں بھی ہمیں کیا اس کو روکنا چاہیے، ڈیفینڈ کرنا چاہیے، خود کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو جو مومن ہے نا، مومن کے متعلق تو ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی ہوئی ہے کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ جو قوی مومن ہے، تگڑا مومن ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے مومن ضعیف سے۔ اب مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت چاق و چوبند رہتا ہے اور وہ ہر وقت مجاہد رہتا ہے۔ یہ تو الگ سلسلہ ہو گیا ہے نا کہ مومن ہے اور اس کو تھوڑا سا بھی لڑنے کا یہ طریقہ ہی نہیں آتا، اسلحہ چلانے کا طریقہ ہی اس کو نہیں آتا، یا کم از کم اپنا دفاع، جوڈو، کراٹے، ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہونا چاہیے، جیسے کہ شیخ صاحب نے فرمایا، یہ جو ہے نا لوگوں کو ایسے تیار رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بندو یہ کام سیکھو، اور جب ان کو یہ معلوم ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ مجھ سے میرے پیسے مانگتا ہے، آپ نے فلا تعطیہ، آپ نے فرمایا اس کو مت دو، انہوں نے کہا وہ مجھے قتل کرے گا، تم شہید ہو، اچھا میں اسے قتل کروں، وہ آگ میں ہے۔ مقصد یہ کہ جب یہ روش، یہ طرز عمل لوگوں کے اندر موجود ہو جائے کہ نہیں انہوں نے پیسے نہیں دینے، مر جانا ہے، قتل ہو جانا ان کو منظور ہے، پیسے نہیں دیں گے، پھر یہ ڈاکو جو ہے نا وہ بھی تو زندگی یعنی چلانے کے لیے لوگوں کے پیسوں کو وہ لیتے ہیں، وہ کوئی اعلیٰ مقصد تو نہیں ہے کہ اگر میں قربان بھی ہو جاؤں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ نہایت ڈرپوک ہوتے ہیں، یہ مجرم لوگ، گناہگار لوگ نہایت یعنی مرعوب بھی ہوتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں اور ڈرپوک بھی ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی بات ہو جائے نا تو کام اسلحہ دکھایا، تو کیا یہ اسلحہ کو قابو کرنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کیا اس کا؟ یقیناً طریقے ہیں۔ وہ آپ کے قریب آئے گا نا، جب قریب آئے گا تو وہ آپ سے پیسے لے گا، آپ کی جیب کو، تو آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہاتھ پیر دیے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی نا اس کا مقابلہ ہونا چاہیے مینٹلی طور پر۔ ہاں یہ مینٹلی طور پر ریڈی رہنا چاہیے، ریڈی رہنا چاہیے۔ ایسے اسی طرح مفتی نعمان فرقی صاحب خواتین بھی ہوتی ہیں، خواتین کے ساتھ بھی آئے دن معاملات ہوتے ہیں، تو اس صورت میں فرمائیے گا۔ اس میں بھی ایسا ہی ہے کہ دیکھیے گھر کی خواتین ہیں تو وہ جو کچھ ہو سکتا ہے اس وقت میں احتیاطی طور پر احتیاطی تقاضے پورے کرتے ہوئے، تو وہ اسی طرح باہر اگر ایسا کوئی کیس پیش آتا ہے تو وہ جو کر سکتی ہیں ان کو اس طریقے سے اظہار کرنا چاہیے۔ ان کی جرأت اور بہادری بھی جو ہے نا وہ اپنی حدود سے نکل کے وہ ظاہر ہے
سامنے جو بھی مقابل آ رہا ہے اس کا وہ مقابلہ کریں گی. جیسے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کو قتل کر دیا تھا. اچھا. وہ خیمے کی وہ تناب لے کے نا لکڑی جو جس سے وہ گاڑا جاتا تو اس کے مارا اور اسے قتل کر دیا. یعنی یہودی مرد ہے، جاسوسی کر رہا ہے. اچھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جنگ کے موقع پر ان کو کہا کہ تم اس خیمے میں رہو. اچھا. وہ یہودی آیا کہ یہاں پر کون ہے، کیسے ہے. تو عفواً شیخ جی جی نہیں تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ہے تو جاسوس اور نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوا ہے. وہ جو خیمے کا جو ہوتا ہے نا لکڑی، ہاں جی ہاں جی لمبی، وہ لے کے سر پر دے مارا. یہ لڑکیوں کو، خواتین کو بھی یہ جوڈو، کراٹے اور اس طرح کی جو آرشل مارٹس جو ہے نا، مارشل آرٹس یہ لازماً سیکھنا چاہیے. بالکل سر. بہت شکریہ. شیخ کچھ فرمانا چاہیں گے؟ آپ بھی فرما رہے تھے کچھ. جی جی میں بس یہی کہ خواتین کو بھی اصل میں دیکھیں بچے بھی شامل یہ کر نا لیجیے. قومی شعور ہے. جی میں بچے بھی شامل کر لیں مفتی صاحب. بچوں کو بھی وہ کڈنیپ کر لیتے ہیں. بچوں کو بھی ایسے ہی یہ قومی اصل میں شعور ہے. جو حدیث ہے نا یہ پوری امت کے لیے ہے. امت کا ہر فرد اس کے اندر یہ اویئرنیس ہو تو یہ اگر ہوگا. دیکھیں ڈاکوں کی جو جرت بڑی وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ ان کو جب اسلحہ سامنے کرنا ہے انہوں نے سب کچھ پیش کر دینا ہے تو ان کا یہ کاروبار ایک بن چکا ہے. تو جب ان کو پتہ ہوگا آگے سے کوئی مزاحمت ہوگی، کوئی ہمارا پیچھا بھی کر سکتا ہے، کوئی تعاقب بھی کر سکتا ہے، تو اور طریقے بھی ان کو آتے ہیں. یہی بات ہے اصل میں نا ٹریننگ لے کے. تو اس طرح پھر آپ اگر کلپس دیکھیں گے نا ایسے دفاعی نوعیت کے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کرنا ہے. مثلا وہ سامنے کرتا ہے نا تو اس کو روکنا کیسے، اس کے ہاتھ کو ایک دم ایسے اوپر کر کے وہ دکھانے سے پھر ایسے شعور بیدار ہوتا ہے نا. تو عموماً ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ پیغام ٹی وی سے بھی کافی ایسی معلوماتی ڈاکومنٹری وغیرہ چلتی ہیں اور صبح وطن میں بھی کیا جاتا ہے پروگرام. تو یہ بھی ایک کرنا چاہیے کہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ مفتی صاحب. سیکنڈ ہیڈ لائن مفتی صاحب، آلریڈی ہم ڈسکس کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ کے علاقے میں پالتو کتے کے حملے سے ایک شخص زخمی ہوا ہے. پالتو کتا تو پھر رہا تھا اور اس کو زخمی کر دیا ایک شخص کو. فرسٹ ایڈ دی ہے اور ماشاءاللہ بہتر ہے طبیعت. اب اس سلسلے میں آپ سے جو رہنمائی درکار ہے کہ ایک تو آپ 2 پوائنٹس ہیں حفاظت کی درکار سے اگر کتا رکھنا کیسا ہے سب سے پہلے تو بتا دیں، اور اس کے علاوہ کون کون سے ایسی صورتیں ہیں جس میں کتا رکھنا جائز ہے، گھر میں رکھنا ہے یا کیا لمٹس، اسلام نے کون سی لمٹس ہمیں دی ہیں اس کے بارے میں فرمائیے گا. جی پہلی تو یہ بات ہے کہ ہم سب کو حفاظتی جو دعائیں ہیں، حصار ہے، اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے کہ کوئی چیز بھی نقصان نہ پہنچ جائے. جس میں صبح و شام کے اذکار ہیں اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. یعنی اس کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں. دوسری یہ بات ہے کہ جس شخص نے کتا پالنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتخذ کلبن، کہ جس نے بھی کتا رکھا، کوئی بھی، ٹھیک ہے، کلبن کے لفظ ہیں، کوئی بھی کتا جس نے پالا، اختیار کیا، رکھا، الا کلب صید او ماشیۃ او زر، مگر وہ کتا شکار کے لیے نہ ہو اور مویشی کے لیے نہ ہو، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، شکار کے لیے، مویشیوں کی حفاظت کے لیے، اور زراعت کے لیے، یعنی جیسے ڈیروں وغیرہ پر ہوتے ہیں، کیونکہ ادھر تو عموماً لوگ حفاظت ہی نہ کر سکتے تو پھر کتوں کے ذریعے سے وہ کیا جاتا ہے. اچھا، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بھی کتا رکھا تو اس کے ثواب میں سے روزانہ ایک قرات جو ہے نا وہ کم ہوتا رہے گا. اچھا، ایک قرات، ایک قرات. تو اس قرات کا جو اصل جو ہے دوسری حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو بھی جنازے میں شریک ہوتا ہے، جنازے میں شریک ہوتا ہے تو اس کو ایک قرات کا، اور جو تدفین میں بھی شریک ہوتا ہے اس کو 2 قرات کا ثواب. اچھا جی. تو اب 2 قرات آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایک حدیث میں جبل احد جتنا ہے اور ایک حدیث میں پہاڑ، بڑے پہاڑ جتنا بتایا گیا ہے. تو جبل احد بھی ایک بڑا پہاڑ ہے اور اکثر مثالوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. تو یہ قرات اتنا ہے. لیکن اس میں علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ قرات، ثواب والا جو قرات ہے نا وہ تو یہ ہے کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن جو دوسرا قرات ہے نا جو ثواب میں کمی کا ہے وہ والا نہیں ہے، وہ ایک خاص مقدار ہے، یعنی وہ اس قدر بڑی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نا کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ اتنا ثواب اس میں سے روزانہ کی بیس پہ کم کیا جائے. تو اس وجہ سے وہ قرات والی حدیث جو فضیلت میں آئی ہے اس کی اور ہے، اور جو گناہ کے طور پہ قرات ہے اس میں وہ بات نہیں آتی. ایک تو یہ بات.
ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اگر کتا پالتو کتا کسی کی کسٹڈی میں ہے, کسی کی ملکیت میں ہے, وہ اگر کسی کو کاٹ لے, اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ صورت ہوئی ایک پالتو کتے نے کاٹا, ہاں جی, ایک ہوتے ہیں آوارہ کتے, وہ کاٹ لیں تو اس کی ذمہ داری تو حکومت پر ہے. اوکے, ٹھیک ہے, وہ حکومت علاج کروائے اس شخص کا, کیونکہ ان کا اختیار ہے کہ وہ ان کتوں کو جو آوارہ ہوتے ہیں ان کو تلف کریں کسی بھی طریقے سے, ٹھیک ہے, کہ نقصان نہ پہنچائیں. اور یہ ایسا کر دیتے ہیں, بعض اوقات بڑے حادثات ان سے ہو جاتے ہیں, اور مہم بھی چلتی ہے, لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہ ڈر اور خطرہ خصوصاً صبح کے وقت, رات کے وقت یہ رہتا ہی ہے شہریوں کو آنے جانے میں, خصوصاً جو مساجد میں جا رہے ہوں یا ایسے پیدل ہوں, ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے. بہرحال یہ ہو گیا. اور پالتو اگر کتا کسی نے کسی کو کاٹ دیا کسی کتے نے, اور وہ کسی کی ملکیت میں تھا, تو اب اس شخص پہ ضمانت ہے, وہ اس کا ضامن ہے اس بات کا کہ وہ اس کا علاج کروائے. اور اگر اس کو کوئی تعزیری سزا بھی دینا چاہے جج جو دے سکتا ہے کہ اس نے کیوں نہیں اس کی, اگر وہ پتہ تھا اس کو کہ یہ کتا نقصان پہنچا سکتا ہے تو کیوں نہیں اس کو باندھ کے رکھا. جی, اصل تو مقصد یہ ہوتا ہے نا کتے کا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے نا, یہ اس لیے نہیں ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچایا جائے, یہ صرف ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے, آواز کے لیے. یعنی وہ بھونکے گا, وہ دیکھتا ہے کسی کو بھی بھونکتا ہے تو مالک کو پتہ چل جاتا ہے بھی میں دیکھوں اب کیا مسئلہ ہے, کوئی اپنا ہے, کوئی پرایا ہے, کوئی خطرہ ہے, کوئی کیا بات ہے. اصل یہ مقصد ہے, تو نقصان پہنچانا تو مقصد نہیں ہے. تو اس وجہ سے نقصان سے روکنا ہے, اور ویسے اس کو جو بھی اطلاع کے لیے اس کو رکھا جائے یا جو بھی وہ کرے. شوق کے لیے بھی رکھا نہیں جا سکتا, جس کے بارے میں, ہاں جی, شوق کے لیے تو نہیں رکھا جا سکتا. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت, اس کی قیمت سے بھی منع فرما دیا. اچھا, ثمر الکلب یعنی کتے کی قیمت سے منع فرما دیا. لیکن اگر وہ شکار والا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے لیے تو اجازت ہوگی. تو اس وجہ سے عام بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے, جو اکثر فقہا نے یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی کتا جو ہے نا اس کی خرید و فروخت اس حدیث کی روشنی میں نہ کی جائے. لیکن چونکہ شکاری کتا یا زراعت کے لیے کتا یا مویشی کے لیے کتا اس کی اجازت ہے, اس وجہ سے اس مد میں اگر کوئی خریدتا ہے تو اس کی بعض علماء نے اجازت دی ہے. لیکن حقیقت دیکھیں تو حدیث سے مطلب یہی نکلتا ہے ثمر الکلب, کہ کسی قسم کے کتے کی قیمت نہ لی جائے. کیوں کہ کتا رواج نہ پائے. آج دیکھیے کہ لوگ, یعنی مسلمانوں میں یہ رواج پھیلتا جا رہا ہے, وہ کتے رکھ رہے ہیں, اور ایلیٹ کلاس میں نہیں, آپ عام گلی محلے کی سطح پر بھی دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ شوقین وہ کتے پال رہے ہیں. پراؤڈ فیل کیا جاتا ہے. جی, اب وہ یعنی وہی کلچر جو ہے نا یہ ایسے ہی بدلتا ہے, تہذیب ایسے ہی بدلتی ہے. تو اگر کوئی کسی کا کتا عادی ہو, اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس کو بھی نقصان پہنچایا تھا, اس کو پھر نہیں کرتا, تو اس کا پھر جرم زیادہ بڑھ جائے گا. اوکے, ٹھیک ہے. اگر پہلا حادثہ ہونا پھر اور بات ہے, اگر پہلے بھی ایسے ہوتا ہے پھر اس کا جرم بڑھ گیا. اور اگر کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے کتے کے کاٹنے کی وجہ سے, تو اس کے مالک پر شرعی دیت بھی ہوگی. یہ بھی ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ اس کے بارے میں فرمائیے گا. شوق بھی بڑھتا جا رہا ہے, اور لوگ آج کل پراؤڈ فیل کرتے ہیں کتا رکھنے کو, اور obviously اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتی ہے لوگ ڈرتے رہیں. تو ان لوگوں کے لیے شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے؟ یہ شیخ صاحب نے تو مکمل بیان فرما دیا ہے. یہ جو کتا ایسا ہے جس میں کوئی منفعت ہے, اچھا, وہ منافع ہے کوئی اس میں, ہاں جی, فائدہ ہے, کوئی منفعت ہے, اور شرعاً وہ معتبر منفعت ہے, اس کا رکھنا جائز ہے. معتبر سر یہ تین ہی جو شیخ نے بتائی؟ ہاں جی, یہ تین ہے. اس کے علاوہ بھی نا, یعنی ان کی علت کیا ہے, یہ جو مویشی کے لیے ہے, زراعت کے لیے ہے, شکار کے لیے, ان کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟ ہاں جی, کیونکہ ان میں فائدہ ہے, منفعت ہے. اسی طرح ہر وہ کتا جس کے اندر منفعت اور فائدہ ہو, جیسے سیکیورٹی کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں, اور وہ بہت کامیاب ہوتے ہیں, حتیٰ کہ وہ بم, وہ جو ہے نا وہ ڈسپوزیبل جو اسکواڈ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں, اور چیک کر لیتے ہیں, معلوم کر لیتے ہیں, ایئرپورٹوں پہ بھی ہوتے ہیں اور دیگر جگہوں میں بھی. تو ایسے کتے, یا یہ کھوجی کتے جو ہوتے ہیں, وہ منشیات وغیرہ بھی ڈھونڈتے ہیں, منشیات بھی ایئرپورٹس پہ خاص طور پر. ہاں جی, فائدہ ہی فائدہ, یہ فائدہ. اس طرح کے کتوں کو رکھنا یا ان کی تربیت کرنا اس بنیاد پر کہ ان کے اندر منفعت ہے, یہ بھی جائز ہے, بالکل جائز. ٹھیک ہے, اوکے. اچھا جی, اس کے علاوہ جو ہے نا جس میں منفعت نہیں ہے, ہاں جی, اس کا رکھنا جائز ہی نہیں ہے.
ओके, ठीक है। उसका रखना जायज़ ही नहीं है। वो जिस नीयत से भी हो, यानी कि शो के तौर पर हो और फ़ख्री अंदाज में हो, मालदार लोग रखते हों, गरीब लोग रखते हों, वो जायज़ नहीं है और उनके आमाल सालिहा में से रोज़ाना एक क़ीरात का सवाब कम होता जाता है। और हम डिज़र्व भी नहीं करते हाँ मुफ्ती जी। साहब ये तो। अब ये क़ीरात शेख साहब ने तो फरमा दिया ना कि क़ीरात से मुराद वो नहीं है, उहद वाला क़ीरात नहीं है मुराद, तो ये तयीन भी नहीं आया हाँ, कि ये भी पता भी नहीं। हाँ जी, ये नहीं है कि वो कौन सा क़ीरात है। बेशक तो बेशक। ऐसे लोगों के लिए बताना यही चाहिए कि ओहद से जो जितना पहाड़ जिस सवाब उस हुई है, तो ये भी उधर ही है। हम तो कंसीडर वही कर सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह का रहमत अल्लाह और का फजल फजल जो है अलग है, लेकिन ये है कि ये लोग उनको रोकने के लिए हमें किसी ज़रूर रियायत के मुस्तहिक नहीं नहीं है। है, बेशक और मोहल्लों में ये कुत्ते रखते हैं, बच्चे डरते हैं, उस गली से कोई बच्चा बड़ा गुजर ही नहीं सकता। हमारी और माओ सुबह बहनों ने सवेरे- गुजरना होता है, 100 हाँ, काम होते हैं। सुबह सवेरे वो कुत्ते उन्होंने बाहर रखे होते हैं, कुत्ता फिर रहा है और बच्चे डर रहे होते हैं। हौसला शिक नहीं करनी चाहिए इसकी जितनी हो सके। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, हमारे सवालात हैं उनकी जाने बढ़ेंगे। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, पूछा गया है कि मेरे बहनोई यूट्यूब पर वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं, उनकी कमाई का यही वाहिद ज़रिया है, उनकी कमाई कैसी है? क्योंकि उनके यहाँ बेटा हुआ है और उन्होंने अकीक़े पर बुलाया है, हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते? ये जो यूट्यूब पर जो वीडियोज़ है ना, हाँ जी, हमारी वीडियोज़ पैगाम टीवी की वीडियोज़ भी ना अपलोड करते हैं बेशक। और वो लोग उसको देखते हैं और उससे वो फ़ायदा उठाते हैं, लोगों को बड़ा नफ़ा होता है। हाँ जी, अब अगर इस तरह की वीडियोज़ हैं कि उनमें शरई क़बाहत और ख़राबी नहीं है, अच्छा, कोई फ़ायदे वाली बात है, कोई तालीमी वीडियोज़ है, तो माशरती तौर पर भी फ़ायदा दे रही हैं अब वो। माशरती तौर पर फ़ायदा उनका हो रहा ठीक है, तो ऐसी वीडियो से मुनाफा लेना ये जायज़ है। ओके ओके ओके। और जब ये मुनाफा लेना जायज़ है तो आपका उनके घर जाना भी जायज़ है, अकीक़ा खाना भी जायज़ है और बिल्कुल जाके खाएं। हाँ, अगर इनका सारा माल यही ज़रिया आमदन है जो हराम है, फिर आप जाएं, ओके, उनके उनके घर जाएं, लेकिन कहे उस दिन रोज़ा रखें। अच्छा, हमारा माशाल्लाह। रोज़ा है। एक तरीका बड़ा अच्छा है, इस तरीके से जायज़। हाँ जी, वो रोज़ा है हमारा। या अगर आपके अंदर कोई जुर्अत है, हाँ जी, ईमानी जुर्अत, तो आप जाके कहें कि हमें आपके बेटे की बहुत खुशी है, अल्लाह इसको नेक और सालेह बनाए, लेकिन आपका जो ज़रिए आमदन है वो हराम है, लिहाजा हम आपके घर खाना नहीं खाएंगे, हम आए आपकी खुशी में शामिल होंगे और अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुफ्ती साहब, ब्रेक का भी वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले बात करना चाहूँगा, फैमिली व्लॉगिंग का आजकल रिवाज हो चुका है। फैमिली दिखाई जाती है, प्रेजेंट की जाती है आइकॉनिक वे में, कि दिखाया जाता है कि ये फैमिली है, वीलॉग्स करते हैं, एक ये तरीका है। दूसरा प्रैंक्स करते हैं, लोगों को डराते हैं, लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं और बताया जाता है कि ये तो प्रैंक था। अब ये दो सूरतें हैं, एक फैमिली व्लॉगिंग है, एक है कोई शख्स अपनी कर रहा है, कोई सफ़र कर रहा है वो दिखा रहा है, एक है फैमिली ला रहा है, बेपर्दगी हो रही है, ये तमाम तर मामला तो हो रहे हैं, और दूसरा एक प्रैंक कर रहे हैं। अब इन लोगों के लिए क्या हुक्म है? ये लोगों की कमाई की ये जो प्रैंक करते हैं ना, इसमें बाद औक़ात तो इस अंदाज का एक डरावना सा अंदाज होता है कि अगर उस बंदे को पता ना चले तो वो लड़ने और मारने पर तैयार हो जाए, और या उसको कुछ हो जाए, हो सकता है हार्ट के मामला होते हैं, प्रॉब्लम जिसको है उसको ना ये हार्ट अटैक हो सकता है, कोई और इस तरह के मसाइल पेश आ सकते हैं। तो ऐसा करना, ये प्रैंक के नाम से किसी के साथ इन्हें इस तरह का अमल करना, उसकी तजलील करना, उसकी तहकीर करना, उस पर लोगों को हंसाना, ये जायज़ नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल जायज़। ये सूरत मुफ्ती साहब हो गई जो प्री प्लान्ड नहीं है। हाँ जी। एक सूरत होती है प्री प्लान्ड, पहले से मेरा दोस्त है उसको कह दिया जाता है आपने ऐसे करना है, ऐसे जाहिर करना है जैसे मुझे पता नहीं है, लेकिन वो प्री प्लान्ड होता है। ये भी एक सूरत है, मैंने कहा इजाफा करता चलो। तो ये इन लोगों को तो ये नहीं पता होता कि ये क्या सूरत है, लोगों को नहीं पता। हाँ जी, तो ये तजलील और तहकीर को आम करने का एक तरीका है, नहीं है जायज़। ओके सर, ठीक है। वो एक अमली तौर पर झूठ है, अगर वो जो ऐसा करते हैं ना, तो अमली झूठ है। एक दूसरा ये कि जो फैमिली को दिखाते हैं, ये बीवी है और ये घर है और ये बेटी है, और ये तो नहायत ये क्या है, हमीयत और गैरत के ख़िलाफ़ बात है। एक मोमिन कैसे बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी लोगों को वो दिखाए, अपनी बीवी को लोगों को दिखाए और फिर उसके बदले में ना वो पैसे वसूल करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसके ना व्यूज़ आ जाते हैं और फिर
اس کے بعد میں اس کو پیسے آتے ہیں، تو یہ تو ایک دیوسی والی صورت ہے اور جائز بالکل یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب انشاءاللہ اس پہ مزید اس کو بڑھائیں گے کیونکہ کافی لمبا ٹاپک ہے، بریک ہے یہاں پر، انشاءاللہ بریک کے بعد اس گفتگو کو سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، یہاں ایک وقفہ ہے جی، حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو چھوٹا سا ایک ریمائنڈر کروانا ہے کہ آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر آپ نوٹ فرما لیجیے 04211170000 یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے اور کمنٹ سیکشن پہ اپنے سوالات لکھنے ہیں، مفتیان کرام انشاءاللہ وہاں پر آپ کو جوابات مہیا کریں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے، سوالات کو آگے بڑھانے سے پہلے جو ہماری ڈسکشن چل رہی تھی بریک سے پہلے، مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے۔ فیملی بلاگنگ کے متعلق ہمارے بات چل رہی تھی۔ فیملی بلاگنگ بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، ایک پہلے تو تھا کہ بہت کم تھے، اب بہت زیادہ عام ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں کوئی لوگوں کی آنکھیں کھلیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ جو بے پردگی کے معاملات ہیں، دین کس قدر اس کو سیکیور کرتا ہے گھر کو، ہماری عورت کو، اس کے بارے میں فرمائیے گا۔ ہاں جی، میں نے عرض کیا کہ یہ ایک طرح سے دیوسی ہے کہ اپنے گھر کے اندر ایک خباثت کو، گناہ کے کام کو بندہ قائم رکھتا ہے اور اپنے بیوی، بچوں کو، بیٹیوں کو وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے، گھر کے تمام امور جو ہے، تمام گوشے ان کو دکھاتا پھرتا ہے، بیوی سے کیسے کھانا پکاتی ہے اور اس کا انداز کیسا ہے کیسا نہیں۔ تو یہ سارے جو امور ہیں بالکل غیر شرعی امور ہیں، اور جب پھر یہ مال کمانے کے لیے ہی لوگ کرتے ہوں تو یہ اس سے بھی زیادہ شنیع بن جاتا ہے۔ بالکل سر، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ بڑھائیں گے آگے کیونکہ بریک سے پہلے ہم بات نہیں کر سکتے تھے اس کے اوپر۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک ہے نا اس حوالے سے کہ میں نے اپنے بعد اپنے امت کے مردوں پر عورتوں سے بڑا فتنہ نہیں دیکھا، یعنی نہیں چھوڑا۔ مطلب کیا ہے کہ عورت جو ہے نا بہت اہمیت کی حامل ہے، بہت عزت اور توقیر کی حامل ہے، اور اس کی وجہ سے فتنے بھی بہت سے رونما ہوتے ہیں، خصوصاً اس دور میں جب آپ کے پاس سوشل میڈیا بھی ہے، جب آپ کے پاس مختلف آلات اور مختلف وہ ایسی صلاحیتیں بھی ہیں کہ آپ اس کے حسن کو چار چاند لگا سکتے ہیں، کیمرے کی آنکھ کیسی بن گئی اور اسے کیا کیا آپ نے کس انداز سے دکھانا شروع کر دیا، رنگوں میں اور خوبصورتی میں مزید اضافہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اب جس قدر ہم چھپا کے رکھیں، عورت نام ہی پردے کا ہے، عورت نام ہی چھپنے کا ہے، مستور رات کہتے ہیں یعنی چھپی ہوئی چیز۔ اب ان مستورات کو جب عام کیا جائے گا تو اس حدیث کا پھر ہم کیا کریں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے کہ کاسیات عاریات کے لباس پہننے کے باوجود وہ ننگی ہیں، مائلات ممیلات مائل ہونے والی ہیں، دوسروں کو مائل کرنے والی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حدیث مبارکہ ہے تو اس کی وضاحت میں تو آپ نے فرمایا کہ ایسی خواتین تو جنت کی خوشبو تک نہیں پائیں گی۔ اب مجھے بتائیے، جی، اور ایک تو یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث بھی ہے، اس میں بھی اس قسم کا تذکرہ موجود ہے۔ تو بہرحال بات یہ سامنے آتی ہے کہ عورت جو مائل ہو یا مائل کرے کسی کو، آج دیکھیے کہ صرف یہ جو کوکنگ ہے اس کے نام پہ عورت سامنے ہے، آج ٹریفک ہے اس کے نام پہ عورت سامنے ہے، آج کوئی چیز سیل کرنی ہے تو عورت سامنے ہے، آج کوئی چیز دکھانی ہے تو عورت کو پہلے رکھا جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ عورت ایک عورت نہ رہی، یہ تو کوئی پردے کی چیز نہ رہی، ایک تشہیری مہم کا ایک آلہ بن گئی، ایک تشہیری گڑیا بن گئی، اور اس کے ذریعے سے لوگ یعنی اپنے گھر کی عورتوں کو اب دیکھیے شروع ہو گئے، اور اس میں بھی ہچکچاہٹ فیل نہیں ہو رہی۔ آپ دیکھیے کہ اسلام میں اس قدر آنکھ جو ہے نا، آنکھ اکیلی آنکھ کی دیت جو ہے نا 50 اونٹ ہے، 50 اونٹ، لیکن یہی آنکھ اگر کسی کے گھر کے اندر جھانک رہی ہے تو وہ گھر والے اس آنکھ کو پھوڑ دیں، صحیح بخاری کی روایت، یعنی کوئی چیز مارے تو وہ پھوڑ دیں آنکھ، تو اس آنکھ کی کوئی دیت نہیں ہے۔ ویسے اگر غلطی سے یا کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو 50 اونٹ ہے، اس قدر بڑی۔ جی، اور اگر کسی کے گھر میں یہ آنکھ جھانک رہی ہے
تو پھر اگر وہ گھر والے کوئی چیز ماریں اور وہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں تو ان پہ کوئی دیت نہیں ہے. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ وہ آنکھ جس کو اتنی شریعت نے تحفظ دی لیکن یہ کسی کے گھر میں جھانک رہی ہے تو اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو لوگ اپنے گھر کی ساری صورتحال لوگوں کے سامنے اور سوشل میڈیا پر برسوں کے لیے صدیوں کے لیے ڈال رہے ہیں وہ کیا جرم کر رہے ہیں. تو یہ ہم دیکھیے کہ ہم شریعت کو نہیں سمجھ رہے, ہم اس کی روح کو نہیں جان رہے, بس لوگوں نے دیکھا دیکھی کیا سے کیا کرنا شروع کر دیا. پیسے کی حرص اس کے پیچھے موجود, پیسے کی حرص, مادہ پرستی اور شہرت. اچھا کئی لوگ کہتے ہیں جی ان کو یا فلاں کو یا مجھے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ جو شہرت ہے نا یہ ان پیسوں سے بھی بڑا ایک وہ جو ہے نا نشہ ہے کہ جس کو یہ نہیں نہ ملتا تو وہ پھر بڑا بے قرار رہتا ہے کہ اچھا آج مجھے کسی نے لائک ہی نہیں کیا, آج مجھے یہی نہیں, میری تصویر پہ یہی نہیں کہا. یہ تو بات, تو یہ ایک علیحدہ ٹینشن لگ جاتی ہے. سائنٹیفکلی پروو جی 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 بالکل. تو ان چیزوں سے ہم دیکھیں تو شریعت مطہرہ ہمیں گھروں کا, اب یہ دیکھیں 4 دیواری گھر میں رہنا, کرنا فی بیوتی کننا, اب یہ عورت اس پہ کیا عمل کر رہی ہے جو اپنا سب کچھ دکھا رہی ہے. وہ کرنا فی بیوتی کننا تو بالکل اپوزٹ چل رہی ہے نا. اس نے اپنے گھر کی چیزیں وہ باہر دکھائی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں فرق رکھا جاتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ایسے ہی اٹھے اور اپنی ویلاگ بنانی شروع کر دے. وہ ساری پری پلانڈ ہوتا ہے, تیاری ہوتی ہے, اس کے بعد فیک ہوتا ہے. ہاں جی فیک ہوتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے تو اگر اصل وہ دکھائے نا اپنا آپ جو ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہوتا ہے ایکچوئل کوئی ان کو دکھا دے تو پھر پتہ چلے کہ کیا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ساری بناوٹیں, یہ تصنع شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ مفتی صاحب. امید ہے کہ ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچا ہوگا. ہمارے ساتھ ابھی کالر ہیں, ان کو ایڈ کرتے چلیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر صاحب ہے نواب شاہ سے. عمیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ اللہ کا کرم. آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر الحمدللہ. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی جی سر, یہ سوال ہے. سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد جس طرح کہ ایک کسی عورت کا جو نام ہوتا ہے, نام کے ساتھ جیسے کہ شوہر کا نام لگایا جاتا ہے. جیسے شادی سے پہلے ولدیت میں جیسے کہ نام والد کا چلتا ہے اور آئی ڈی کارڈ پھر شادی کے بعد چینج کیا جاتا ہے, اس میں شوہر کا نام چلتا ہے. تو یہ شوہر کا نام اور اپنے نام کے ساتھ جو لگاتی ہے یہ اسلام میں جائز ہے؟ اور سر اس کے بعد مجھے پوچھنی تھی کہ یہ آپ کا پروگرام جو ہے, میں آج فرسٹ ٹائم شامل ہو رہا ہوں میں. جی جی اچھا. تو اس کا پروگرام کا مجھے نیم پوچھنا تھا, نام کیا ہے؟ اس پروگرام کا نام ہے فتویٰ آن کرنٹ ایشوز. ہم جو فتویٰ آن کرنٹ ایشوز نام ہے, فتویٰ آن کرنٹ ایشوز پروگرام کا نام ہے. اور ہر پیر اور جمعرات کو ہم 8 سے 10 لائیو آتے ہیں, آپ کو بتاتے چلیں. اور ایز ویل ایز آپ ہمیں پیغام ٹی وی سرچ کریں, فیس بک پر, یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں. اور پروگرام جو ریپیٹ ہوتا ہے جب لائیو جاتا ہے ہمارا, آج ہمارا لائیو, آج منڈے ہے, آج لائیو آیا ہے 8 سے 10 مارننگ میں. آپ 12 سے 2 بجے کے دوران آپ ریپیٹ میں بھی دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. کل جو ہے جی 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 بالکل, آپ کل اس کو ریپیٹ میں دیکھ سکیں گے. اور لائیو جو ہے وہ 2 دن ہوتا ہے, پیر اور جمعرات کو 8 سے 10, رات 8 سے 10 الحمدللہ ہم لائیو آتے ہیں. اور بہت شکریہ آپ نے شرکت کی اس پروگرام میں, ہمیں بہت اچھا لگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. آپ کا جواب انشاءاللہ مفتی یان سے لیتے ہیں. محمد عمیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے نواب شاہ سے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. جی, یہ شادی کے بعد عورت جو ہے خاوند کا نام لگاتی ہے اپنے نام کے ساتھ. ایک تو یہ قانونی ضرورت بھی ہے, یعنی حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب یہ منسوب ہوتی ہے خاوند کی طرف. ہاں جی. لیکن اس نسبت اور باپ کی طرف نسبت دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا. جب یہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو لکھا جاتا ہے مثلا عائشہ دختر جمیل. ہاں جی لکھا ٹھیک ہے, دختر یعنی بیٹی, بنت یہ لکھا جاتا ہے. لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر لکھا جاتا ہے عائشہ زوجہ محمود. ہاں جی, محمود, یا مثلا جمیلہ زوجہ محمود, ایسے نام لکھے جاتے ہیں. ہاں جی, یعنی حیثیتیں مختلف ہو جاتی ہیں. اس میں کوئی قباحت اور کوئی شرعی ممانعت نہیں ہے. ولدیت کی جگہ ولدیت ہے. ولدیت کی جگہ ولدیت ہے, اور یہاں پر زوجیت کا ذکر ہو رہا ہے. ہمارے بھائی کو یا بہت سے دیگر لوگوں کو اشکال یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہ جو خواتین ہوتی ہے نا, پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ اپنے والد ماجد کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے,
ہاں بالکل. تو وہ کہتے ہیں کہ عائشہ محمود. ہاں جی ڈائریکٹلی بالکل. ہاں جی عائشہ محمود یعنی عائشہ کون ہے؟ یہ محمود کی بیٹی ہے. اچھا جیسے ہی اس کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر یہی عائشہ اس کی شادی مثلاً جمیل نامی شخص کے ساتھ ہوئی ہے تو اب پھر وہ کہتے ہیں عائشہ جمیل. ہاں بالکل. عائشہ جمیل. تو یہاں پر اشکال ہوتا ہے کہ دیکھو حکم تو یہ ہے کہ والد کی طرف نسبت ہو، ادعوہم لآبائہم، ان کی نسبت کرو اپنے والدین کی طرف، اپنے آبا کی طرف نسبت کرو. یہاں پر نسبت ہو رہی ہے زوج کی طرف، خاون کی طرف. اندر نام بھی زوج کا نام بھی ورڈ نہیں. ہاں جی. من انتما الی غیر ابیہ او الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ. جس نے اپنے آپ کی نسبت کر دی غیر باپ کی طرف یا غیر مالکوں کی طرف تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ حدیث. ہاں جی. تو یہاں پر یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا یہ مطلب ہے حدیث کا کہ ایک شخص ہے اس کا باپ مثلاً وہ عبد الرشید ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بندہ کہتا ہے نہیں عبد الرشید میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ جو ہے کاشف ہے. ہاں بتاتا ہے کہ باپ بتاتا ہے کہ میرا والد ہے نہیں. یعنی وہ کہتا ہے کہ محمود ابن کاشف، حالانکہ وہ کاشف کا بیٹا نہیں ہے، وہ تو عبد الرشید کا بیٹا ہے. یہ نسبت حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ ایک لعنتی فعل ہے. لیکن یہاں پر جب لڑکی اپنی نسبت کرتی ہے خاون کی طرف تو وہ یہ نہیں کہتی کہ پہلی وہ جو تھی نا عائشہ بنت عبد الرشید تھی اب عائشہ بنت جمیل ہو گئی ہے. ہسبینڈ کا نام ایسے نہیں آئے گا. بنت جمیل نہیں، اب وہ عائشہ جمیل ہے، یعنی عائشہ جو جمیل کی زوجہ ہے، جمیل کی بیوی ہے ایک. تو شرعاً تو اس کے اندر کوئی قباحت ممانعت نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ یہ جو نسبت اس انداز میں کرتے ہیں یہ پہلے مسلمانوں کے ہاں یہ رواج نہیں تھا. یعنی مسلمان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام تبدیل نہیں ہوا. اچھا نہیں ہوا. ہاں جی. عائشہ صدیقہ کہا جاتا تھا، عائشہ بنت ابی بکر ہی کہتے تھے. ہاں یہی سنا ہے، آج تک سنا ہی ہے. تو یا بعد کے ادوار میں بھی ایسے ہی تھا. یورپ کے اندر یا یہ مغربی جو ممالک ہے انگریزوں میں یہ سلسلہ یہ شروع ہے، بہت پہلے سے شروع ہے کہ وہ عورت کی نسبت مرد کی طرف ہو جاتی ہے، خاون کی طرف ہوتی ہے. تو یہاں پر مسلمانوں کے اندر بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو ہم اس کے متعلق یہی کہیں گے کہ یہ کوئی ایسا محمود اور پسندیدہ راستہ نہیں ہے، لیکن اس پر ان احادیث کو چسپاں کرنا، لاگو کرنا جو غیر باپ کی طرف نسبت کو حرام کہتی ہے وہ حدیثیں، تو وہ یہ چسپاں کرنا اور لاگو کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. مجھے سے مرشد کالر موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی میں احسن علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی احسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں. علی بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے. اصل میں آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے تو میرا مفتیانِ اسلام سے یہ سوال ہے کہ نماز میں جب پہلی بار تشہد میں بیٹھتے ہیں تو اتحیات پڑھنے کے بعد غلطی سے اگر ہم درود شریف سٹارٹ کر لیں اور ہمیں یاد آئے کہ تیسری رکعت ہم نے پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا ہے تو لاسٹ میں سجدہ ساہو ہم سجدہ ساہو کریں گے. اور دوسرا بھی یہی تھا کہ اگر سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدے سے اٹھتے ہوئے یا رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا بندہ بھول جائے تو کیا پھر بھی سجدہ ساہو کرنا ہوگا؟ اور نا مفتیانِ کرام سے مجھے بس یہ پوچھنا تھا کہ آج کل مطلب سردی مطلب ہے اور فجر کے ٹائم جو ہے نا وہ سردی مطلب بہت زیادہ عروج پر ہوتی ہے. یہ تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہاں پہ گاؤں میں نا گیس وغیرہ بھی چلی جاتی ہے اور گیزر کا بھی کوئی مطلب ایسا انتظام نہیں ہے اور اگر ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے تو ظاہر ہے کہ طبیعت بہت زیادہ مطلب خراب ہو سکتی ہے. جی تو ایسے میں مطلب ہم کیا کریں فجر کی نماز کے لیے کہ مطلب تھوڑا مطلب تاخیر کر لیں کہ وہ جب گیس آئے یا سورج نکل آئے پھر نہائیں یا پھر تیمم کر لیں؟ اور اگر تیمم کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ اس میں کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ. احسن علی صاحب آپ نے ہمیں کال کی، لاہور سے مرشد موجود تھے. مفتی انوار فاروقی صاحب شیخ 3 سوالات ہیں. جی پہلا جو ان کا سوال ہے تشہد کے حوالے سے، جی
تو جو درمیانہ تشہد ہے اس پہ کی بات ہو رہی ہے، ظاہر ہے اس پہ درود شریف پڑھنا. جی تو انہوں نے کہا کہ غلطی سے اگر پڑھ لے تو ہم کہیں گے اگر وہ ارادے سے بھی پڑھ لیں تو پھر بھی سجدہ حساب نہیں ہے. جی درود شریف پڑھنا درمیانے تشہد میں سیکنڈ لا تشہد یعنی کہہ لیں اسے جو درمیانہ ہے، یعنی ابھی آخری نہیں ہے. ہاں جی تو آخری جو تشہد ہے نا اس میں درود پڑھنا تو ہے، جو اس سے پہلے نا اس میں بھی پڑھنا ثابت ہے. یہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے احادیث ایسی ذکر کی ہے جو رات کی نماز کی احادیث ہے نا، جس میں وطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. صلی اللہ علیہ تو بس 9 رکعتیں پڑھنی ہے نا تو 8 میں بیٹھے تو اس پہ درود ثابت ہے. اچھا ٹھیک تو اس کا مطلب ہے کہ جو آخری تشہد نہیں ہے اس سے پہلا ہے اس پہ بھی درود پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جی کوئی غلطی سے پڑھ لے، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا جواز موجود ہے. ٹھیک ہے. تو بعض لوگ اس کے یعنی اس درود پڑھنے کو لازم قرار دیتے ہیں. بہرحال وہ بھی ایک ہاں جی وہ بھی میرے خیال میں زور ہے، یعنی اپنی طرف سے اضافی بات ہے. اچھا یعنی پڑھ سکتے ہیں بس اس حد تک ہے. ٹھیک ہے. تو اس پہ کوئی سجدہ صاحب نہیں ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمدہ، ایسی کوئی لفظ وہ بھول جائیں تو اس پہ بھی سجدہ صاحب نہیں ہے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ یہ تسبیحات ہیں اور ایسے تکبیر ہے اور ایسے یہ کہے جاتے ہیں، تو ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. تیسرا جو ان کا سوال ہے کہ جی سردیاں ہیں اور ایسے ہے، تو اس میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بڑی ہمیں فائدہ دیتی ہے. سنن نبی داؤد میں ہے کہ وہ سردی تھی، وہ ذات السلاسل نامی ایک مہم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روانہ کیا تھا غزوہ فتح مکہ سے کچھ دیر پہلے. تو اب کیا ہوا کہ یہ گئے تو حالت جنابت میں ہو گئے. اچھا اب انہیں صبح نماز پڑھانی تھی تو انہوں نے تیمم کیا اور نماز پڑھا دی. اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر بڑی اچھی تربیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ اپنے سالار سے اپنے امیر سے نہ الجھتے نہیں تھے. انہوں نے ان سے نہیں الجھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کی کہ ایسے ہوا ہے آج. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے. تو اس کا مطلب کیا تھا کہ میں اگر سردی میں غسل کرتا تو پھر یہ حالت ہو جانی تھی، یعنی مشکل تھی میرے لیے. تو میں نے اس لیے اللہ تعالیٰ کو رحیم سمجھتے ایسا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس بات کو جواز فراہم کر دیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو سردی ہے اور واقعی سردی ہو تو اس کو پرابلم ہو تو اس کے لیے یہ حدیث مشعل راہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ تیمم کر لیں اور حالت جنابت میں بھی تیمم کر سکتے ہیں. اچھا یہ بات بھی ہے. یعنی حالت جنابت میں تیمم کریں گے تو وہ غسل کا متبادل ہی ہوگی. ٹھیک ہے سر. تو یہ ہے بات. مفتی عبدالولی شیخ فرمائیے. ہاں جی، یہ بات یہی ہے جو جیسے شیخ صاحب نے بیان فرمائی، بس اتنی میں وضاحت کروں گا کہ واقعی سردی ہے اور بندے کو غسل کرنے میں یہ اندیشہ ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا، تکلیف زیادہ بڑھ جائے گی، تو وہ بالکل تیمم کرے. اور تیمم کو وہی آسان طریقہ ہے کہ ایک ضرب لگائے زمین پر، مٹی پر، اس طرح کے پاک سطح زمین ہے اس پہ لگائے اور اپنے یہ جو ہتھیلیاں ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، اوپر پشت پر اور چہرے پر، بس اتنا ہی کافی ہے. اچھا، اور جب سورج نکل آئے نماز بھی پڑھ لے، اسی کے ساتھ پھر نماز بھی پڑھ لے. اگر وضو کر سکتے ہیں اس کے لیے، نہانا ذرا مشکل ہوتا ہے اور وضو کے لیے پانی کا استعمال اس کے لیے مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، تو وضو کرے گا. وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے، اور اگر وضو بھی اس کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر دونوں کی نیت کر کے وہ نماز پڑھ لے. ہاں، جب سورج نکل آ جائے اور یا پھر پانی گرم میسر ہو جائے پھر غسل کرے گا. ٹھیک ہے. اور وہ نماز لیکن اس کی ہو چکی ہے، نہیں وہ نماز دہرائے گا نہیں، نماز ہوگی. ٹھیک ہے. مفتی سے پوچھا گیا ہے کہ فجر سے قبل تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھے جا سکتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہے، اس نے وضو کیا، ہاں جی، اور وضو کر کے مسجد میں آیا. اب یہ نا 3 جو اعمال ہے وہ 2 رکعتوں میں تینوں ادا ہو جائیں گے. جی. ایک ہے تحیۃ الوضو، اچھا اس کی نیت بھی کرے. تحیۃ المسجد اس کی نیت بھی کرے، اور 2 رکعت فجر کی نماز سے پہلے جو سنتیں ہیں ان کی بھی نیت کرے. تو تینوں نیتیں
2 رکعت کے ساتھ یہ تینوں اعمال سر انجام پا جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تحیۃ الوضو کے لیے الگ 2 رکعتیں، پھر تحیۃ المسجد کے لیے الگ 2 رکعتیں، اور 2 رکعت جو فجر کی سنتیں ہیں ان کے لیے الگ 2 رکعتیں، یہ بالکل اس کے لیے ضروری نہیں۔ 2 رکعت پڑھنے سے یہ تینوں جو سنتیں ہیں، اعمال ہیں، یہ ادا ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، مفتی نعمان پور کی طرف سے فرمائیے۔ جی جی، اس میں ایسا ہے کہ وہ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ والی روایت ہے نا، اس میں صرف 2 کا تذکرہ نہیں ہے۔ اچھا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی اللہ توفیق دیتا ہے میں وضو کرتا ہوں، تو جتنی توفیق دیتا ہے پڑھ لیتا تحیۃ المسجد کے مطابق ہوں۔ وضو، اچھا، وہ وضو کرتے تھے نا، جب بھی وضو کرتے تھے تو 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اچھا، تو میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ صرف 2 نہیں ہے، 2 سے زیادہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی اللہ تعالیٰ استطاعت دے۔ تو اگر کوئی بندہ پڑھنا بھی چاہتا ہے تو اس کے لیے جو رہنمائی ہے نا، جو فقہا نے یا اہل علم نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو سببی نماز ہے، یعنی کسی سبب کے تحت ہو، خود سے نفل نہیں پڑھ رہا، سبب کیا ہے اس کا مسجد میں جانا، سبب کیا ہے اس کا وضو کرنا، تو اگر سبب موجود ہو تو جو ممنوع اوقات میں نفل نماز پڑھنے کی ممانعت ہے نا، اس کا بھی جواز مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، یہ ایک قاعدہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن پوچھے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مجھ سے صاحب سے؟ پوچھا یہ تھا کہ کیا صحابہ کہف کا جو کتا ہے وہ جنت میں جائے گا؟ اصحاب کہف کا کتا، اچھا ٹھیک ہے، ڈاگ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہن آپ نے کال کی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب سے فرمائیے گا۔ بالکل نہیں جائے گا، اچھا، کیونکہ یہ جو جنت ہے نا، یہ انسانوں کے لیے ہے اور مومن جنات کے لیے ہے۔ اچھا، یہی جائیں گے، یہ پرندوں کے لیے، کتوں کے لیے یہ جگہ نہیں ہے، کسی اور کے لیے نہیں۔ ہاں جی، تو اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ ایک مشہور یعنی بات مشہور ہو گئی ہے کہ اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اچھا، اور اسی طرح وہ پرندہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام پہ جو آگ پہ نہ پانی برسا رہا تھا، چونچ میں پانی لا کے اس پہ گرا رہا تھا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اور وہ چھپکلی سے متعلق بھی آتا ہے، اور وہ کبوتر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غار پر وہ جال بنایا تاکہ پتہ چلے کہ یہ تو بہت پرانا غار ہے، یہاں تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، اور وہ اس طرح، تو یہ بھی کیا ہے، یعنی وہاں پر وہ بیٹھ کے نا اس نے نا کیا کہ انڈے دیے اور سارا، تو یہ اس کے تو یہاں پر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، تو وہ بھی جنت میں جا کر، یہ صرف باتیں ہیں، کوئی واضح دلیل ایسی آئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مفتی نعمان پور کی سب سے جی، اس میں ایک حدیث لوگوں کے ذہن میں گھومتی ہے، وہ حدیث صحیح ہے، مستند ہے، کہ جو بکری ہے نا سینگوں والی، ہاں جی، اس نے اگر بغیر سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اسے بھی روز قیامت قصاصاً لایا جائے گا اور وہ بدلہ اسے دلوایا جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا، اس سے کئی لوگ سمجھتے ہیں شاید انہوں نے بھی پھر جنت میں جانا ہے، بدلہ ہوگا تو اصل میں پتہ ہے کیا ہے، یہ اللہ حکم الحاکمین کا عدل ہے کہ اس دنیا میں اگر کسی جانور نے بھی کسی پہ ظلم کیا ہوگا جو کہ مکلف نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کا عدل، اس کا بدلہ اور اس کا فیصلہ اس قدر کارگر ہوگا کہ اس دن ایسی بکری کو بھی لا کے اس سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ پھر یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے، بس پھر وہ ختم۔ ٹھیک ہے، اوکے، بس یہ حدیث کے اندر وضاحت ہے۔ جی جی، اچھا، وضاحت بھی تو اس سے یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جانوروں نے بھی جنت میں جانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، یہ جنوں اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ بہت شکریہ مفتیان کرام۔ ناظرین، یہاں انشاءاللہ جو گفتگو چل رہی تھی بڑی انٹرسٹنگ تھی، اس کو بڑھائیں گے آگے، لیکن یہاں پر وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں آپ اس پروگرام میں لائیو کالز کے تھرو شریک ہو سکتے ہیں۔ نمبر نوٹ فرما لیجیے، 0421170000 یعنی 0421117000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی آپ لائیو سرچ کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے، مفتیان کرام سے ان کے جوابات آپ کو مہیا کیے جائیں گے۔ واٹس ایپ کا نمبر بھی نوٹ فرما لیجیے، 0321565200 یعنی 0321552000۔ آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات کی جانب بڑھیں گے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب پوچھا گیا ہے کہ میرے خامد گھر کی اخراجات اپنی والدہ اور بہن کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں بالکل نہیں بھیجتے، مجھے یہ چیز ناگوار گزرتی ہے، کیا میں ٹھیک کرتی ہوں؟ بالکل ٹھیک کرتی ہے، اچھا، کیونکہ جب خرچہ بیوی کو دینا ہے، ہاں جی، اور بیوی کا خرچہ نان نفقہ یہ خاوند کے ذمہ ہے، تو اس کے ہاتھ میں دے دو۔
اب والدہ کے ہاتھ میں دینا ہے تو والدہ کے ہاتھ میں وہ دے دو جو والدہ کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، بہنوں کے ہاتھ میں وہ دے دو، ان کے اکاؤنٹ میں بھیجو جو بہنوں کے اکاؤنٹ میں ہے، بے شک جو ان سے متعلق ہے۔ اچھا، اب بیوی کے پیسے بھی آپ بہنوں کے اکاؤنٹ میں بھیج کے یا ماں کے اکاؤنٹ میں بھیج کے پھر وہ ان سے مانگ کے ایک ذلیل ہوتی رہے اور وہ دے دیں نہ دے دیں، بر وقت دے دیں نہ دے دیں، ابھی نکالے نہیں ہے، جی تو یہ ایک تذلیل والی بات ہے۔ بالکل، تو یہ جو ہے نا حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک بندے کو نا اس کی منزلت اور جو مقام اور مرتبہ ہے اس پر رکھو۔ ٹھیک ہے، والدہ محترمہ اس کی بہت بڑی شان ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی اس کی جو ہے نا غلام اور کنیز بناؤ، نہیں، ٹھیک ہے، اس کو خود عزت دے دو، خود احترام دے دو، بہنوں کو بہت محبت دے دو، احترام دے دو، لیکن بیوی کو جو ہے آپ نے از خود محبت بھی دینی ہے، احترام بھی دینا ہے، اور اس نے اپنا گھر تیرے لیے چھوڑا ہے، بے شک، لہذا اس کو ایک خصوصی محبت دینی چاہیے۔ بالکل مفتی ہاں، نعمان یہ ایک بات میں لیکن اس بہن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ ایک جھگڑے والا معاملہ نہ بنائیں۔ اچھا، آپ کا حق ہے اور خاوند کو آپ سمجھائیں ایک بہت ہی مناسب طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ یہ بتا دیں، لیکن اب اس کو بنیاد بنا کے جھگڑے کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی نعمان فاروقی صاحب، اس کے بارے میں فرمائیے۔ جی، اصل یہ ہوتی نا بات کہ صرف والدہ کو بھیجتے ہیں تو وہ آگے دیتی ہیں، تو چلیں یہ بات نا پھر بھی ٹھیک معلوم ہوتی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے البرکۃ مع اکابرکم، کہ برکت جو ہے نا تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی والدہ کو یہ اہمیت دے رہا ہے نا تو چلیں ان کے تھرو ملتے رہیں تو برکت بھی ہے، والدہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے جو ہے نا پوتے پوتیاں، میری بہو وہ میرے سے آ کے لے اور میں یعنی گھر کا انتظام چلاؤں۔ یہ ایک سیدھی سی بات ہوتی ہے، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے، جو آج بہو ہے کل کو ساس بنے گی تو اس کی بھی یہی خواہش ہوگی کہ میں کنٹرول، یہ جو بہو ہے نا اس کی بھی خواہش ہوگی جو میری بہو ہے وہ بھی مجھ سے لے آ کے۔ تو یہ قدرتی ایک بات ہے جس کا دیکھیں نا منزلت ہے، ایک مقام ہے، تو وہ تو ایک ان کی بھی چاہت ہے، لیکن جب بہن کو بھی دیتے ہیں علیحدہ سے اور ان کو نہیں دیتے، یہ اصل میں زیادتی والی بات ہے جس کا شیخ صاحب نے بھی اشارہ فرمایا۔ تو اصل یہ ہے کہ توازن بالکل ضروری ہے، اس سے پھر وہ دیکھیں خدشات، یہ نا میاں بیوی کا اعتماد کا ایک رشتہ ہے، محبت کا ایک رشتہ ہے، تو اس کو جس قدر اعتماد کا پانی پلاتے رہیں گے یہ پنپتا رہے گا۔ ایسے ہی جب اعتماد کو ٹھیس پہنچے گی، وہ کسی طرف سے بھی پہنچے، تو پھر رشتے میں دراڑیں اور رخنے پیدا ہوتے ہیں، وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں، پھر وہ چاہتے نہیں رہتی، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف وہ توجہ نہیں رہتی۔ بالکل، ہاں، وہ نہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف یار، پھر ایسی وہ کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ انہیں اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اصل اس کی جو مین ذمہ داری ہے وہ بیوی کی خامند پر ہی ہوتی ہے، بہن کی ذمہ داری والد پر ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حیات نہیں ہے تو پھر بھائی پر بھی ہے، لیکن بیوی کو اگنور نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے کہ کسٹمر کو اصل قیمت بڑھا کر بتانا اور پھر اس میں کمی کر کے سیل لگانا کیا دھوکے کے زمرے میں آئے گا؟ یہ دور حاضر کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جی، اور یہ پھیلتا ہوا کہ کسی نے اگر اپنی چیز سیل کرنی ہے تو وہ پہلے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں، ہاں جی، پھر کہتے ہیں جی 50% اس میں ہم ڈسکاؤنٹ کر رہے ہیں، 20 آف کر رہے ہیں، یا جتنا بھی کر سکتے ڈیپینڈ کرتا ہے ایسے۔ جی جی، تو یہ قیمت بڑھانا اور پھر یہ کرنا یہ یقیناً خلاف حقیقت بات ہے، اور یہ شریعت اس سے روکتی ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دے۔ جو ہمیں نصیحت کی گئی نا وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں۔ خیر خواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی لحاظ سے اس کو دھوکہ نہ دیں، بلکہ اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں اپنے اندر کہ میں نے کسی بھی طریقے سے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، غلط بیانی نہیں کرنی، کوئی ملمہ سازی سے کام نہیں لینا، کوئی شیشے میں نہیں اتارنا، کوئی غلط انداز نہیں اختیار کرنا۔ ایک انداز ہوتا ہے زبان سے، ایک انداز ہوتا ہے آپ اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں شریعت میں ممنوع ہیں۔ آپ جھوٹا اظہار کریں
یا جھوٹا عمل کریں یا کوئی بھی ایسی غلط بات، تو یہ چیزیں منع ہیں اور یہ دھوکے ہی میں شمار ہوگا کہ آپ نے قیمت بڑھا کے پھر اس میں ڈسکاؤنٹ کی ایک پالیسی دی، آپ کو تو تقریباً اتنے کی پڑ گئی جتنے کی آپ سیل کرنا چاہتے، تو لوگوں کو آپ نے سیل کا وہ کر کے وہ کیا، تو یہ اس طریقے سے جو بھی کمائی کی جائے وہ ظاہر ہے اس میں حرام کی آمیزش ہوگی، دھوکے کی آمیزش ہو گئی۔ وہ حدیث مبارکہ جو بڑی عام ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ من غشا فلیس منا، کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دھوکہ دینے کی کوئی بھی صورت ہو، یعنی ایسا سمجھیں کہ مسلمانوں کے طرز عمل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بے شک بہت شکریہ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ اس کے بارے جی میں فرمائیے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ، کافی اور شافی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے میرے خامد نے شادی پر 5,000 دیے اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی واپس لے لیے، جس گھر میں شادی کر کے لے گئے تھے وہ کرائے کا تھا، اب وہاں بھی نہیں ہے۔ ستیلے بھائیوں کے گھر ایک دفعہ گجرانوالا لے گئے تھے، مجھے اس کا یاد نہیں، وہ 10 سال سے لاپتہ ہیں، اب میں کیا آگے نکاح کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر۔ نہیں، اس حال میں تو یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ نکاح کرنے کے لیے جو طریقہ ہے شرع میں وہ یہ ہے کہ یہ خاتون جائے عدالت میں، اچھا، اور عدالت کے اندر یا تو تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرے، اس کی ڈگری لے، ہاں جی، اور اس کی ڈگری لے، اس کے بعد جب عدت گزر جائے اس کے بعد آگے نکاح کرے، ٹھیک ہے، یا پھر وہاں پر اس کی گمشدگی کا وہ دعویٰ دائر کرے کہ گم ہے اور مفقود الخبر ہے، تو وہ عدالت پھر اس کی موت کا حکم جاری کرے گی کہ وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، لہذا آپ عدت گزاریں 4 ماہ 10 دن، اور اس کے بعد آگے نکاح کر سکتی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ پہلا تنسیخی نکاح والا دعویٰ وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ اگر بعد میں آ بھی جائے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ بے شک مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ جی جی بالکل، یہ پوری کافی اور شافی ہے۔ وہ ایک پہلو مجھے نا اس میں سے میں ذرا نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مجھے نا وہ سٹوری سن کے بڑا دکھ ہوا کہ ایک عورت ہے، اس کی ایک عزت ہے، اس کی ایک فیملی ہے، خاندان ہے، تو اس کو دھوکے سے ایسے بیاہ لانا، ٹھیک ہے، یہ جو ایسا شخص کر گیا نا اس کے ذہن میں پہلے سے کوئی ایسی بات موجود ہے کہ اسے پیسے بھی دے کے واپس لیے، ٹھیک ہے، حق مہر دے کے وہ واپس لے لیا، وہ بھی 5,000، بس ایسے ہی۔ تو میں کہوں گا سننے والوں سے کہ آپ اتنے تھوڑے یا مختصر حق مہر پہ کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ اچھا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی جی پرکھ لیں۔ جی جی، حق مہر کا مقصد ہی یہ ہے کہ مرد کو پتہ ہو کہ میں نے خرچ کیا ہے، تو تاکہ طلاق دینے میں بھی اس کو یہ فیل ہو کہ اگر میں نے طلاق دی تو حق مہر واپس نہیں ملنا۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے، پھر یہ دیکھیے کہ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ ایک انسان ہے، ایک جیتی جاگتی ایک صورت ہے، تو اس کے سامنے دیکھیں اتنا بڑا فراڈ کہ اس کو بیاہ کے لائے، پھر گھر بھی چھوڑ دیا، پھر مل بھی نہیں رہے، فون بھی نہیں کر رہے، یعنی یہ کیا بات؟ ہمیں کوئی میسیج بھیجے نا، تو میسیج کا اگر ہم جواب نہیں دیتے تو اگلا موڈ بنا لیتا ہے کہ جی آپ نے تو جواب ہی نہیں دیا، میرا میسیج ہی نہیں دیکھا۔ تو یہاں زندگی کی اہم ترین جو اس نے اپنی قربانی دی، تو اس کے لیے اتنی بڑی سزا کہ اس کو فون بھی نہیں کر رہے کہ تم مجھے ناپسند ہو، کم از کم یہی کہہ دو۔ 10 سال ہو چکے ہیں مفتی۔ جی جی، کم از کم یہی کہہ دو کہ تم مجھے بھائی نہیں ہو، مجھے ایسا ہے تو میں شریعت کے مطابق تمہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا، یا کوئی بھی ایسی بات۔ یہ کیا ہوا کہ بس پتہ بھی نہیں ہے اور کیا ہے اور کیا، اور یہ 10 سال سے ویٹ کر رہی ہے اس کا۔ جہاں پر لے کے گئی وہ بھی ستیلے بھائی، ستیلے بھائی، اور ان کا بھی علم نہیں، جی کوئی جی، پتہ نہیں، کوئی اب دیکھیں نا ایسے ماحول کے اندر یہ کس قدر ستم ہے اور کس قدر ظلم ہے کہ ایسے رویے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو میں ضرور نصیحت کروں گا کہ کسی کو بسانا ہے تو اچھے طریقے سے بسائیں۔ فیملی دیکھ لیجئے، جی جی، یہ چیزیں پہلے بڑی دیکھی جاتی تھی، آج بس یہ دیکھی جاتی ہے، اور ایسے لوگ نا ہر سطح پہ ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، یعنی کچھ نہ کچھ اس قسم کے انداز آپ کو کاروبار میں مل جائیں گے، آپ کو یہ شادی بیاہ کے معاملات میں مل جائیں گے، آپ کو آفس میں مل جائیں گے ایسے لوگ۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے، بہت بڑا ایک دھوکہ ہے اور اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ عورت کا ایک حق ہے جو غصب کیا گیا۔ بالکل بالکل مفتی صاحب، اس کے علاوہ ایک اور بھی تو بات ہے، جو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، کیونکہ وہاں پر فیملیز انوالو نہیں ہوتی، دو لوگ جوڑا بس جاتا ہے، اور یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملا۔ اس کے بعد جب یہ معاملات بگڑتے ہیں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس میں بچیاں جو ہیں، خاص طور پہ بیٹیاں جو ہیں، وہ پس جاتی ہیں اس معاملے میں۔ اس وقت وہ کہتی ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی
ایسا اسٹیپ نہ اٹھائیں. میرے خیال میں اگر پسند بھی ہے نا, ہاں پھر اچھے بھی طریقے سے فیملیز کو دیکھیں پسند ہونا تو ایک فطری عمل ہے نا. کسی کی کوئی عادت اچھی لگی, کوئی بات, کوئی انداز, کوئی سوچ, کوئی فکر, کوئی, تو وہ ارینج کروائے نا, یعنی والدین کو انوالو کریں, دیکھیں, پرکھیں, اگر وہ ایسا ہے تو ویسے ہی وہ واضح ہو جائے گا, اور اگر دوسرا ہوا تو اس نے ویسے ہی کنارہ کشی کر جانی ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس وجہ سے یہ باتیں نا ہمیں ان کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. بالکل, اس صورت میں بھی بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. مفتی عبدالولی خان صاحب فرمائیے گا شیخ اس بارے میں. ہاں جی, بات یہی ہے. بات یہی, کوئی ہماری بہنوں کے لیے نصیحت, کوئی بھائیوں کے لیے, اللہ تمام اکبر. لوگوں کے لیے نصیحت تو یہی ہے کہ دیکھو آئے روز سوشل میڈیا پر اور دیگر ذرائع ابلاغ جو ہیں ان پہ یہ خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ دھوکہ ہو گیا ہے, 10 دن لڑکی ساتھ رکھی اور پھر طلاق دے دی, یا طلاق دیے بغیر اس سے الگ ہو گیا ہے, پتہ نہیں چل رہا. تو اس طرح ظلم و ستم جو ہو رہا ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ ہر لڑکی, ہر خاتون, وہ جب نکاح کرنا چاہے تو اپنے والدین کو, بھائیوں کو, اپنے جو بھی رشتہ دار ہیں ان کو شامل کریں اس سلسلے میں اور ان پر اعتماد کریں. ٹھیک ہے, بالکل. یہ جو ایسے آنکھیں بند کر کے کسی پر اعتماد کرنا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا, یہ بہت نا یعنی خام خیالی ہے اور دانشمندی نہیں ہے. بے شک, بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب سے پوچھا گیا ہے پاکستان میں رفاہی اداروں کی طرف سے قرض کی اور بینکنگ کے نظام میں سروس چارجز اور قسطوں کے کاروبار میں لیٹ فیس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے جی, کئی پاکستان میں کئی ادارے ایسے ہیں جو قرض دیتے ہیں بلا سود, قرض بلا سود دیتے ہیں, اس پہ کوئی اضافی چارجز نہیں لیتے, لیکن وہ کاغذات اور دستاویز کے نام پہ ایک اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. چارجز, سروس چارجز, سروس چارجز اسے کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹھیک ہے ادارے کو چلانے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن وہ اتنا ہی رکھا جائے جتنا خرچ آتا ہے, جتنی ضرورت ہو. جی, جتنی, یعنی جس سے وہ جو آپ کی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو جائیں. آپ نے بندے ملازم رکھے ہیں, آپ نے وہ کاغذات بنوانے ہیں, پرنٹ ہے اس کا, وہ ریکارڈ رکھنا ہے, وہ سارا کچھ. تو اس کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ اب جو ہے نا اضافی چارجز وہ اس صورت میں ہم سے لیے جائیں گے. ٹھیک ہے, لوگوں کا ایک سوال بھی ہے اور جینون سوال ہے, تو یہ صورت میں اس طرح احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو قرض اگر آپ کا نعرہ ہے, جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ہم بلا سود قرضے دیتے ہیں, تو بلا سود پھر بلا سود ہونے چاہیے, اس میں سے آپ کا سود پھر یعنی منافع نہیں ہونا چاہیے. جینونلی بلا کیا آپ چلے ٹھیک ہے وہ ادارے کو ہی آپ سپورٹ کر رہے ہوں, لیکن ادارے کو سپورٹ پھر آپ ایسے کریں نا کہ آپ جو حقیقت ہے وہ انہیں بتائیں کہ جی یہ سپورٹ جو ہے نا یا ادارے کا آگے بڑھنا وہ اس صورت میں ہے. حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بلا سود یا کوئی بھی رفاہی کام کر رہا ہوتا ہے ان کے لوگ معاون ویسے ہی بڑے شامل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی تو وہ اپنے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنے کلائنٹ کو جس قدر وہ سہولت دے سکیں اور واضح بات کریں قولوا قولا سدیدا کے تحت, تو وہ بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات. دوسری یہ ہے کہ اسی طرح قسطوں کے کاروبار کے حوالے سے بھی آپ نے پوچھا, لیٹ فیس پہ وہ, تو دیکھیے اس میں اگرچہ یہ شرط رکھی ہوتی ہے, کئی تو اہل علم یہ کہتے ہیں اگر کسی نے شرط بھی یہ رکھی ہے نا کہ اگر لیٹ وہ قسط جمع کرائے گا تو اس پہ اتنے چارجز پڑیں گے, تو اس شرط کی وجہ سے اس معاہدے کو ہم نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ نے اگر ان شرائط میں ایک شرط سود کی تسلیم ہی کر لی, سود کی ایک شرط تسلیم ہی کر لی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس پہ ایگری کیا, تو ایگری کرنا ہی آپ کا درست نہیں ہے. لیکن چلیں کم از کم ایک شخص اگر بچتا ہے مفتی صاحب اس سے, جی وہی میں کہنے لگا تھا کہ اگر ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یار میں نے نا یہ معاملہ طے کیا ہوا ہے, تو مجھ پہ یہ اضافی چارجز پڑیں گے, جسے ہم سود کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ٹائم کے تاخیر کی وجہ سے اس میں اضافہ ہوا ہے, تو اس وجہ سے اس کو سود تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بندہ پوری احتیاط کرے کہ یہ مجھ سے ڈیلے نہ ہو تاکہ مجھ پہ یہ چارجز نہ پڑے, تو اس صورت میں یہ کم از کم جائز ہوگا, کم از کم. ٹھیک ہے, جی. باقی جو ہمارے بل وغیرہ ہیں ان میں جو اضافی وہ ڈال دیتے ہیں, بل بل بجلی کا بل, گیس کا, اچھا کئی لوگ نا اس کے وجہ سے کہتے ہیں یہاں بھی تو ایسے کیا جاتا ہے نا, تو اگر وہ قسطوں کے کاروبار میں ایسا کر لیا تو وہ کیا ہے. اصل میں ایسا ہے کہ یہ جو انہوں نے ادھر تاخیر کی ہے نا,
یہ جو بندے مثلا اگر بہت سے لوگ بر وقت جمع نہیں کرائیں گے تو یہ کمپنیوں کو کیسے ادائیگی ہوگی اور کیسے پھر بحالی اور بجلی اور گیس یہ ساری چیزیں جی ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظام ہے نا. اچھا آج جو چیز اتنے کی ہے کل کو وہ چیز کی ریٹ بڑھ جائے گا. اگر آپ اگلے مہینے جمع کرائیں گے تو ظاہر ہے وہ بڑھا ہوا ریٹ ہوگا تو وہ پھر ان کا نقصان ہوگا. اچھا مفتی صاحب ہمیں جہاں اپنا فائدہ دیکھنا ہے وہاں پہ گورنمنٹ کا بھی دیکھنا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اگر آپ اس کو بہتر کہہ رہے ہیں, اس کو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کسی حد تک ممکن ہے, بہتر ہے, کمپنیاں بھی یہی کہتی ہیں. کمپنیز کہتی ہے کہ اگر ہم نے لاگو نہیں کی فیس لیٹ, کوئی جمع ہی نہیں کروائے گا. وہ بولے گی ہم کروا لیں گے, جب ہمارا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے لگانے کا فیس کہ آپ بر وقت ادا کریں. وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ایشو ہے. اچھا اس میں فرق پتہ کیا ہے, فرق کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ آپ یوز کر چکے ہیں, اس کے بعد آپ کو بل آیا ہے, یعنی گیس بجلی پانی یہ آپ نے یوز کیا ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو بل آیا ہے اور آپ اس میں تاخیر کر رہے ہیں کیونکہ آپ چیز یوز کر کے اب آپ اس کی ادائیگی کرنی ہے اور آپ نے جو یوز کی ہے اس کی ادائیگی کر کے ہی آپ اس کو بحال رکھ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ اس میں آپ نے کوئی چیز استعمال نہیں کی, آپ کا ایک سودا ہے. میں نے مفتی صاحب گاڑی لے لی ہے, میں نے بائک لے لی ہے, کوئی چیز لے چکا ہوں, میں استعمال کر رہا ہوں, اب ان کو میں صرف 1 مہینے کے پے کر رہا ہوں, پیچھے دے رہا ہوں. اب میرے پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے سر ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ زیادہ دیں. ایگریمنٹ سائنس کیا ہے, 1 مہینے کا ایگریمنٹ ہے, آپ نے ہر ماہانہ آپ نے اس ڈیٹ تک, اچھا یکم ہے, وہ کہتے ہیں 10 تک آپ دے دیں, آپ 10 تاریخ آخری رکھ لیں. ایسے ہی جو کرائے کے مکان ہے اس کی بات بھی ہے, وہ کہتے ہیں آپ ڈیلے کر لیں, لیکن وہ بھی یہی سیم چیز کہتے ہیں اگر ہم چھوٹ دے دیں پھر کوئی نہیں جمع کروائے گا. ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے آپ کے ایکسٹرا پیسے, آپ ٹائم سے جمع کروائیں. ہم تو ٹھیک ہے نا, اس صورت میں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ٹائم سے جمع کرانے چاہیے. ادھر بھی ہم یہی کہتے ہیں. اچھا یہاں سے بھی یہی ہے. جی ٹائم پہ ہی جمع کرانی چاہیے, لیکن یہ ایک وہ سمجھے ایک مالی ایک جرمانہ ہے. ہاں بالکل بالکل, یہ مالی جرمانہ ہے اور وہ چونکہ بندوں کے اختیار میں ہے اور وہ ایک چھوٹی سطح پہ ہے نا. مثلا یہ ملکی سطح کا ایک ہے بلوں کا معاملہ جو ہے, اتنے بڑے معاملے میں 1 دن کی تاخیر بھی بہت دور جا پڑتی ہے اور اس معاملے میں ذرا اور صورت ہے, تو اس وجہ سے اس کی. چلیں سر ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین کرام انشاءاللہ بریک کے بعد آپ کی جانب سے سوالات دیکھ رہا ہوں, کافی سوالات اس وقت یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں موجود ہیں, مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں, اس کی جانب بڑھیں گے. مفتی عبدالولی خان صاحب, مفتی صاحب احمد کے نام سے آئی ڈی ہے, لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پھٹی ہوئی جراب میں وضو ہوتا ہے اور نماز ہو جاتی ہے؟ جی اس بھائی کا مطلب شاید یہی ہے کہ جو جرابیں ہیں ان پہ مسح کرنا ہاں جی درست ہے, اور پھر ایسی جراب جو کہ پھٹی ہوئی ہے اس پر مسح تو ان پر مسح کرنا درست ہے کہ درست نہیں؟ بالکل صحیح کہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب جرابیں موٹی ہوں, اچھا موٹی جرابیں ہوں, طہارت کی حالت میں پہنی ہوں, یعنی وضو کیا ہو کامل وضو, پاؤں بھی دھوئے ہیں, ابھی وضو ٹوٹا نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ نے جرابیں پہن لی ہیں اور وہ جرابیں موٹی جرابیں ہیں, تو ان پر مسح کرنا مقیم بندے کے لیے 24 گھنٹے تک درست ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور جو مسافر شخص ہے اس کے لیے 3 دن تک ایسا کرنا درست ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب جرابیں پھٹی ہوئی ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ معمولی جو ہے پھٹی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں, ان پہ مسح کرنا درست ہے. لیکن اگر زیادہ پھٹی ہوئی ہے, 2-3 انگلیاں نظر آ رہی ہیں اور بڑے بڑے سوراخ ہیں, اب بندے کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا, نیچے سے جرابیں پھٹی ہوتی ہیں تو اور زیادہ حصہ پھٹ گیا ہوتا ہے, تو پھر ایسی جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے, نہیں مسح کرنا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا کئی دفعہ نہیں پتہ لگتا, علم نہیں ہوتا, ہم نے صحیح پہنی ہوتی ہے لیکن پھٹ جاتی ہیں بعد میں. ہاں جی. اب میں نماز پڑھ چکا ہوں, نماز کے بعد دیکھا اچانک سے میری نظر پڑی ہے, نماز کے گھنٹے بعد میری نظر پڑی, وہ ہوئی تو پھٹ چکی ہیں. اب اس صورت میں کیا وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی مجھے؟ نہیں, جب اس طرح حالت ہے تو یہ پتہ نہیں چلتا, وہ گھنٹے بعد جب آپ نے دیکھا ہو سکتا ہے نماز کے وقت جب آپ نے وضو کیا اس وقت یہ جرابیں درست تھی, پھٹی ہوئی نہیں تھی, بعد میں ہو گئی. ہاں ٹھیک ہے, تو نماز ادا ہو گئی ہے. مفتی نعمان فاروقی صاحب شیخ فرمائیے گا. جی یہ واضح حدیث اس پہ موجود ہیں. تو خفین موزوں کو کہتے ہیں, جورابین جرابوں کو, اور تساخین بھی ایک ہے. اچھا وہ بھی اس دور میں استعمال ہوتا تھا پاؤں کو گرم کرنے کے لیے نا, کوئی کپڑا وغیرہ. اچھا تو اس پہ بھی مسح کا ہے. اوکے. اس کا مطلب ہے جو بھی چیز آپ نے پہنی اور شریعت نے یہ سہولت دی ہے
تو اس میں اپنی طرف سے وہ پابندیاں ایڈ کر کے تو مشکل میں ڈالنا اپنے آپ کو یہ کوئی مناسب رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. اگلا کمنٹ ایڈ کرتا چلوں. عرفات شیخ ہیں، لکھتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہمارے استادوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. دعا دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. احمد لکھتے ہیں جی امام مہدی کب آئیں گے اور ان کے حالات کیسے بنیں گے؟ ان کے دور امن والا ہوگا؟ جی جو سیدنا مہدی ہیں جی ٹھیک ہے، یہ عموماً لوگ مہدی پڑھتے ہیں. مہدی مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملی ہو. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایک تو ان کے زمانے کا نا کوئی پرفیکٹ وہ نہیں ہے، ایسی کوئی نا حدیث یا متعین نہیں ہے کہ جی اس سال میں اس مہینے میں، جیسے لوگ دعویٰ کرتے رہتے ہیں کسی کو بھی مہدی بنا دیتے ہیں. تو یہ بالکل تصور غلط ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک رات ہی میں ان کو تیار کر دے گا. اچھا، یہ بھی صحیح حدیث ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ پہلے سے ہی پتہ ہوگا اچھا یہ بچہ جو ہے نا یہ بڑا ہو کے مہدی بنے گا، ایسا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. یعنی وہ عام نارمل ہوں گے تو یعنی لوگوں میں رہ رہے ہیں تو ایک رات میں ہی پتہ چل جائے گا اچھا یہ تھے مہدی. اچھا اس کی جو علامتیں ان کی جو علامتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی سید خاندان سے ہوں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا. اچھا کیا مطلب؟ محمد ان کا نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، یعنی عبداللہ، محمد بن عبداللہ. اوکے ان کا نام ہوگا. اور یہ بات حدیث میں آئی ہے کہ وہ تب ظہور ہوگا ان کا جب زمین ظلم سے ہٹی ہوگی، یعنی ظلم ہو رہا ہوگا اور مسلمانوں میں اختلاف انتشار ایسی کیفیات ہوں گی. بلکہ ایک حدیث میں جو مسند احمد کی ہے یہ بھی آتا ہے کہ 3 حکمرانوں کے بیٹے وہ لڑیں گے تو اس وقت ایک خزانے پہ جو برآمد ہوگا تو اس وقت جو ہے نا مہدی کا ظہور ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں انتشار افتراق ہوگا. زمین چاہے زمین کفر ہو یا زمین اسلام ہو یہ ظلم سے ہٹی ہوگی. تو اس وقت پھر مہدی کا ظہور ہوگا. اور پھر ان کے دور میں وہ حدیث میں باقاعدہ آتا ہے کہ ملأ الارض عدلا کما ملیت جورا، کہ وہ زمین کو ایسے ہی عدل سے بھر دیں گے جیسے اس سے پہلے وہ ظلم سے ہٹی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی علامات ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو وضع قطع ہے یعنی شکل و صورت اس کے متعلق یہ بتایا کہ ان کا ناک ذرا ابھرا ہوا ہوگا، یعنی یہ خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے. اور پیشانی جو ہے وہ چپٹی ہوگی، یعنی ذرا کشادہ پیشانی والی. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ کچھ خلاصہ ہے جو سیدنا مہدی رضی اللہ تعالیٰ رحمہ اللہ کے متعلق ہے، یا جو بھی اللہ تعالیٰ ان کو جس بھی اعزاز اور اکرام سے نوازیں گے تو سیدنا مہدی کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو برآمد کرے. اور ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب سے فرمائیے گا، پوچھا گیا ہے ابو بکر ابوذر لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا عورت کا آن لائن دین کی تعلیم حاصل کرنا زیادہ اچھا ہے یا کسی مدرسے میں جانا زیادہ ثواب ہے؟ یہ جو ہے نا اس حالت مختلف حالات ہوتی ہیں. جی مدرسہ اگر گھر سے بہت دور ہے جی اور آنے جانے میں دقت اور پریشانی ہے اور راستہ بھی کوئی ایسا امن والا راستہ نہیں ہے، ہاں جی، تو پھر آن لائن اپنے گھر میں بیٹھ کے کسی خاتون سے یہ دین سیکھے، آن لائن دین سیکھے، یا مردوں سے سیکھے آن لائن. ٹھیک ہے. اور دیندار قسم کے لوگ ہیں، بالکل درست ہے. لیکن اگر مدرسہ قریب ہے تو یہ چونکہ عملی جو تعلیم ہوتی ہے آمنے سامنے بیٹھ کے وہاں پر خاتون مدرسات ہوتی ہے جی، تو یہ وہاں پہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، قراءات سیکھتی ہے، قرآن کا تلفظ اور اسی ترجمہ، دیگر احادیث اور فنون علوم سیکھتی ہے. تو یہ آمنے سامنے کا یہ اثر زیادہ ہوتا ہے اور یہ طریقہ زیادہ مؤثر ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے بہت شکریہ. مفتی صاحب کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. فیصل صاحب جی کینیڈا سے. السلام علیکم. جی فیصل، وعلیکم السلام. کیسے ہیں جی آپ؟ خیریت سے آپ؟ جی اللہ کا شکر. سب سے پہلے آپ سے آپ تینوں سے میں معافی کا وہ کہتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم میں نے کال کیا تھا تو جس آپ کے پاس آنے سے پہلے
جو صاحب فون ریسیو کرتے ہیں ان کو جب میں اپنا شہر بتا رہا تھا تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس شہر سے بات کر رہا ہوں. تو میں تھوڑا سا وہ ہوا, میں نے کہا کہ کال صحیح جگہ لگی ہے نہیں لگی, نہیں سر, تو میں نے نارتھ امریکہ بولا تھا. تو ایکچولی میرا شہر ٹورانٹو ہے, ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتا. تو کینیڈا سے. جی سر. ہاں, تو میں نے کہا سب سے پہلے تو میں آپ سے اس چیز کی میں نہیں سر, اللہ آپ کو خوش رکھے, اللہ آپ خوش رکھے. پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے, بڑی خوشی ہوتی ہے آپ مشورے شریک ہوئے, ہمارے لیے باعث سے خوشی ہے. پوچھیے. نہیں, سب سے بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ لوگوں سے بات کر کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور دونوں جو شیوخ ہیں ان سے بھی بات کر کے بڑا دل کو وہ رہتا ہے کہ کسی الحمدللہ اللہ کے خاص کریں اور جی کچھ اچھا سننے کو مل رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائی, ہم یہ سفر جاری رکھ سکیں. آپ پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی صاحب سے. ایک تو یہ سترہ جو ہوتا ہے اس کے بارے میں, کہ ہوتا یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, جب خاص طور پہ میں یہیں کی بات کر رہا ہوں, تو یہاں پہ لوگ اس چیز کا اتنا وہ نہیں رکھتے, خیال کے سامنے نمازی ہے وہ بس گزرتے چلے جاتے ہیں. شاید ان کا خیال دماغ میں وہی چیز ہوتی ہے کہ وہ حرم میں ہے, کہ حرم میں بھی اس چیز کو آپ خیال رکھنا پڑتا ہے. جی بے شک. ہاں, تو اس کو یعنی اس کا کتنا اور اچھا, اور اگر مجھے بھی وہ کرنا ہے گزرنا ہے, اور میں کتنا یعنی ڈسٹینس ہو. میں تو یہ سنا ہے کہ جو سنا کیا جو حدیث ہے کہ آپ اس کے آگے سے گزر ہی نہیں سکتے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تھا. اور دوسرا یہ تھا, ایک جو دماغ میں میرے فتنہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں مسجد میں جاتا ہوں تو وہاں پہ مجھے محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھنے کا حق اور جو صحیح سلیقہ اور جو صحیح طریقہ ہمیں اسلاف سے ملتا ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے, لوگ اس پہ نہیں کر ہوتے ہیں. تو مجھے تھوڑا سا وہ, میں ان کو شاید دوسری نظر سے دیکھنے لگتا ہوں کہ یعنی میں اپنے آپ کو ابتر کر لیتا ہوں, ان کو کمتر کر لیتا ہوں. نہیں کوئی نہیں. اور میرا چونکہ پیچھے جو تعلق ہے پاکستان سے ہے, کراچی سے, اچھا, تو وہاں جامعہ ابی بکر جو ادارہ ہے, تو اس وجہ سے بھی شاید میرا دماغ, لیکن پھر عجیب سی ایک فیلنگ ہو جاتی ہے کہ میں نماز پڑھنے آیا ہوں, لوگوں کو کرٹیسائز کرنے آیا ہوں, یا اچھا ٹھیک ہے. بس اسی الجھن میں جو ہے نا میں سمجھ چکے رہتا ہوں. یہ وہ کیا ہے. بے شک, بہت شکریہ یہی سوال تھا. فیصل صاحب, آپ نے کال کی, ہمیں بہت اچھا لگا, آپ پروگرام میں شریک ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. ہمیں خاص طور پر آپ دعا میں یاد رکھا کریں, پوری ٹیم کو, ہمارے مفتیان کو ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب. بہت شکریہ. اور دونوں جو مفتیان ہیں ان دونوں کا بہت, یعنی ایک تو بہت اچھی گفتگو ہوتی ہے, یعنی بہت مزہ آتا ہے. الحمدللہ سر, تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب. مفتی صاحب, اب سوال ایک تو سترے کا تھا, دوسرا سوال بھی انشاءاللہ, دو سوال ہیں ان کے, آپ فرمائیے گا پہلے سترے کے متعلق. پہلا سوال سترے کے متعلق ہے. تو سترہ یہ بہت اہم چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے, لا تصلی الا الی سترۃ, سترے ہی کی طرف نماز پڑھا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحرا کے اندر اس کا بڑا اہتمام فرمایا ہے. صحابہ کرام اہتمام فرماتے تھے مسجد نبوی کے اندر بھی. اور ایسے ہوتا تھا کہ جب نوافل پڑھنے کی نوبت آتی تو ہر بندہ یہ کوشش کرتا تھا کہ سترے کے یہ قریب ہو جائے, یعنی ستون. مفتی صاحب, سب سے پہلے جس نے نماز پڑھنی ہے اس کو کوشش کرنی ہے کہ سترے کے سامنے, اس کے بعد اگلے پہ ڈیوٹی آتی ہے کہ آپ نے آگے سے گزرنا نہیں ہے, کچھ آگے رکھنا. سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے جو نماز پڑھ رہا ہے کہ وہ اپنے آگے سترہ رکھے, دیوار ہے دیوار کے قریب نماز پڑھے. صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر جو ستون ہوتے تھے ان کے قریب ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ میں پہلے ستون کے پاس پہنچ جاؤں اور وہ سترہ بن جائے, اور آگے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو وہ دوسری طرف سے گزر جائے, میری نماز میں کوئی خلل نہ آئے. اچھا مفتی صاحب, آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین کو بتاتے چلیں سترہ کیا ہے. کئی لوگ سترہ یہ ساتر سے ہے نا, وہ چیز جو آپ کو
یعنی کہ ایک مانع ہے، آڑ ہے، حجاب ہے جو آپ اپنے آگے رکھتے ہیں. تقریباً یہ 1.5 فٹ کے قریب ایک لمبائی میں لکڑی ہوتی ہے، لکڑی ہے، لوہا ہے، جو بھی چیز ہے آپ اپنے آگے رکھتے ہیں. یا کوئی چیز پہلے سے ادھر رکھی ہوئی ہے، میز ہے، کرسی ہے، دیوار ہے، ستون ہے، آپ اس کے قریب ہو کے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے سترہ. اوکے ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو سترہ ہے نا، اس کا ڈسٹینس کیا ہونا چاہیے؟ ہاں جی، یہ کتنے فاصلے پر ہونا چاہیے؟ تو یہ شخص جو نمازی ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو جہاں پر یہ سجدہ رکھے گا، سر رکھے گا، سجدہ کرے گا، تو اس کے قریب بالکل ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ سجدہ کرے تو وہ سترہ گر جائے. تھوڑا سا فاصلہ اس کے سجدے کے درمیان اور سترے کے درمیان ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ سترہ تو اتنے قریب ہونا چاہیے. بین یدیہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نا سترہ کہاں پہ رکھنا ہے؟ بین یدیہ، اپنے آگے رکھنا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا جب آپ سترہ رکھیں اور آپ کے سامنے سے کوئی بندہ گزرتا ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے. کیسے روکنا ہے؟ ہاتھ سے روکنا ہے. ٹھیک ہے. اوکے اوکے. ہاں جی، ہاتھ سے روکنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی طریقہ ہوگا. ایک یہ طریقہ ہے. تو یہ بہت اہم عمل ہے اور اس پر عمل ہونا چاہیے. اچھا اب سترے کی دوسری طرف جو بندہ جاتا ہے، گزرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں. اچھا اس بندے نے سترہ نہیں رکھا. ہاں اگر وہ نہیں رکھا، ہاں جی نہیں رکھا، پھر کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اس کے درمیان اور گزرنے والے کے درمیان؟ تو اس کے متعلق اہل علم کا ہے اختلاف، لیکن مجھے جو سمجھ آئی ہے اور راجح قول یہی ہے کہ وہ اتنے فاصلے پر وہ بندہ آگے سے گزر سکتا ہے جہاں پر اس نے سترہ رکھنا تھا. اس سترے کی دوسری طرف جو ہے نا اگر رکھا ہے پھر بھی دوسری طرف سے گزرے گا، اگر نہیں رکھا ہے تو پھر بھی اس طرف سے وہ گزر سکتا ہے. کیونکہ روکنے کا منع ہے، یہ روکنے کا حکم ہے کہ آپ نے اس کو روکنا ہے. تو روکنا ہے کس سے روکنا ہے؟ چل کے نہیں روکنا، ہاتھ سے روکنا ہے. تو ہاتھ آپ کو ادھر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی نعمان فاروقی صاحب، شیخ بریفلی کیونکہ 2 منٹ ہمارے پاس لیفٹ ہے، ان کا جو دوسرا سوال تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ جی مجھے لگتا ہے کریٹیسائز کروں. مسجد میں جب جاتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کوئی نماز اچھے طریقے سے نہیں پڑھ رہے ان کے بارے میں. اچھا یہ کیا ہمیں کرنا چاہیے شریعت کے رہنمائی؟ ہاں جی، اس حوالے سے ایسا ہے کہ شریعت جو ہے نا ہمیں ہمیشہ عز و انکسار کا درس دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنی عبادت پہ کبھی نازا نہ ہوں اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھیں. اوکے. ان کا سوال یہ تھا کہ اگر مجھے لگتا ہے میں کریٹیسائز کروں گا کسی کو، وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو روکتا نہیں، پھر درست نہیں کرتا، خود ہی کہتا ہوں یار خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اس میں مجھے 1-2 لائنوں میں بتا دیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، انہیں درست کروانی چاہیے نماز؟ جی درست تو کروانی چاہیے. اصلاح کا عمل تو جاری رکھنا ہے، اس میں حکمت ہو، محبت ہو اور دلائل ہوں، غصہ نہ ہو. تھینک یو سو مچ. معذرت کے ساتھ ٹائم بالکل ختم ہو چکا تھا، ہم نے پروگرام کا اختتام کرنا تھا. ناظرین کرام، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمارے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی محمد نعمان فاروقی صاحب. دونوں مفتیان کا بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم